आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुभानल्लाहि बुकरतन व असीला। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को अमेरिका से तबस्सुम मोहसिन अलवी की जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। तमाम मोतबर अहले कलम और अहले इल्म और नस्ल निगारों और अफसाना निगारों को अपनी तंजीम मावरा वर्ल्ड लिटरेरी फोरम की जानिब से खुश आमदीद कहते हैं। दिल की गहराइयों से अहलन व सहलन मरहबा। महफिल की इब्तिदा जलील कदर हस्ती के बाबरकत नाम और उसके अजीम तर कलाम से करते हैं, जिसने इंसान के लिए की रहनुमाई के लिए कुरान इलाही कलाम इलाही का तोहफा हमको अता फरमाया और हमारे लिए रुश्द हिदायत का गंजीना और शऊर इदराक का खजीना है। रब्बुल बेश आलमीन हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तिलावत कलाम पाक करने की आदत हासिल कर रही हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र। जमाने की कसम, बेशक इंसान खसारे में है सवाए उन लोगों के जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए और एक दूसरे को हक की तलकीन करते रहे और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते रहे। यकीनन हक की बातें और सब्र की बातें ही हैं, वही हमें अपनी मंजिल का पता भी देती हैं। सामीन, हमारे अफसाना का आज का प्रोग्राम के हम आगाज करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अफसाना निगारी जो है कहानी का एक प्लॉट होती है जो बुनियादी तौर पर मुसन्निफ के विजन को और उस मुकाम को जाहिर करती है जहां से मुसन्निफ अपने आंखों से अपनी नजरों से माशरे को मुशाहिदा कर रहा होता है, और ये हमें उसकी तहरीर से मालूम होता है कि उसने किस कदर उसे माशरे से गहरी वाबस्तगी है। हमारे साथ अभी तक मौजूद है मोहतरमा मीना हाशमी साहिबा, जो हमारे साथ इंडिया से मौजूद है, लखनऊ से, और हमारे साथ मौजूद है अरबाब गुल 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 अरबाब गुले जो जी हमारे गुले साथ अरबाब। गुल अरबाब जो हमारे साथ जो है खैबर पख्तूनख्वा से हमारे साथ मौजूद है। मैं दोनों में से सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ कि हमारे साथ जितने लोग अभी जुड़ते हैं उन वो सब भी शामिल हो जाएं, जबकि मैं चाहूंगी कि अगर आप लोगों को वो ना हो तो हम प्रोग्राम का इब्तिदा कर दें जब तक हमारे साथ और लोग शामिल होते रहेंगे। जी, जी जैसे आपकी बिल्कुल मर्जी। बिल्कुल आप जी। जी, तो मैं मीना इरफान की जानिब चलती हूँ। हमारे साथ सबसे पहले वही मौजूद थी, हमारे मीना इरफान साहिबा माशाल्लाह ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ एडिटर और एंकर हैं। लखनऊ टेलीविजन से वाबस्ता हैं, वहाँ आप न्यूज़ यूनिट एडिटर भी हैं। रेडियो इंडिया से उर्दू प्रोग्राम में आपके अफसाने और मकाले भी नशर होते रहते हैं माशाल्लाह से। नया दौर उर्दू एकेडमी लखनऊ की जानिब से शाया होने वाले रिसाले खबरनामा में भी आपके अफसाने शाया होते रहते हैं। और आपको ये एजाज भी, जो सबसे बड़ा एजाज होता है, ये एजाज भी हासिल है कि आप नामवर शायर मोहतरम जनाब इरफान सिद्दीकी की साहबजादी हैं। इसकी माशाल्लाह। तामीर ये भी हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती होती है कि हमारे वालिदैन जो करके गए और उसकी हमारे हम पे जो है हमारे ऊपर उसकी छाप पड़े और हमें उससे उस नाम से पुकारा जाए, बिल्कुल ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती होती है। तो मैं बहुत ही बहुत मोहब्बत के बहुत साथ बहुत प्यार से अपनी बहुत प्यारी दोस्त मीना इरफान से मुल्तमिस हूँ कि अपना अफसाना पेश करें। बिल्कुल आपका जो हुक्म, बहुत शुक्रिया। और वाकई इस नाम से जुड़कर उसकी उसकी पहचान, हमारी पहचान ही वही है। मीना बिल्कुल। इरफान की पहचान इरफान से ही है। और बहुत इससे इस पर हमें फख्र भी बहुत है। तो आज के मेरे अफसाने का उन्वान है नीम मुर्दा ख्वाब। नीम मुर्दा। नीम मुर्दा ख्वाब। जी। तो अब पापा, एक जोरदार चीख के साथ वो उठकर बैठ गई। आज फिर वही ख्वाब जिससे उसकी रूह तक कांप जाती थी। वो अक्सर ये ख्वाब देखा करती थी। उसे अपने पापा से बेपनाह मोहब्बत थी। उनके दूर जाने के तस्वुर से भी वो सहम जाती। जब तक वो घर ना आ जाते बेचैन घूमती रहती, जैसे पापा कोई छोटा बच्चा है जो कहीं गुम हो जाएंगे। उसका यही गैर शऊरी एहसास ख्वाब की शक्ल में उसके आसाब पर धीरे धीरे असरअंदाज होने लगा, जो उसे अक्सर नींद में मुजस्सम होकर दिखाई देता कि उसके पापा मर चुके हैं और उनका जनाजा, लोगों का हुजूम और सब उसे तसल्ली देने की कोशिश करते दिखाई देते। इस भयानक ख्वाब के बाद उसकी नींद कहीं गायब हो जाती। ख्वाब का ये सिलसिला बरसों जारी रहा।
جب وہ خواب سے بیدار ہوتی تو بے حد خوش ہوتی، یہ محسوس کر کے کہ ارے یہ تو خواب تھا، اور وہ جلدی سے خدا کا شکر ادا کرنے جائے نماز پر کھڑی ہو جاتی۔ مگر آج یہ خواب کیوں دکھائی دیا؟ اب تو یہ سچ ہو چکا ہے، اب کسی کو کھونے کا ڈر نہیں بچا۔ اس کے والد تو اس سے بہت دور جا چکے تھے، اب نہ وہ انہیں دیکھ سکتی تھی، نہ سن سکتی تھی، اور نہ وہ اس تحفظ کا احساس کر سکتی تھی جو اس کے والد کا ہاتھ سر پر رکھنے سے اسے محسوس ہوتا تھا۔ پاپا، آپ تو میری چھوٹی سے چھوٹی خواہش پوری کر دیتے تھے، آج سب سے بڑی آرزو ہے کہ آپ واپس آ جائیں، وہ آپ کے بس میں نہیں۔ میرے چپ بیٹھنے سے آپ جو پریشان ہو جاتے، آج میرے تڑپنے کا بھی آپ پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ وہ اپنے پاپا کے انتقال کے بعد سے ان سے باتیں کیا کرتی، اپنی چھوٹی سے چھوٹی بات انہیں مخاطب کر کے بتاتی، یہ اس کی عادت بن گئی تھی۔ وہ ایسے باتیں کرتی جیسے پاپا سامنے موجود ہوں، اگر اسے اس حالت میں کوئی دیکھ لیتا تو اس کی دماغی حالت پر شک کرتا۔ اس کے پاپا کو دنیا سے گئے 6 سال ہو گئے تھے، مگر وہ سب خوفناک منظر اس کی آنکھوں میں ابھی تازہ تھے۔ وہ اچانک پاپا کی طبیعت کا خراب ہونا، MRI میں کینسر جیسے مزی مرض کا معلوم ہونا، اس کے انکشاف نے تو جیسے سب کی روح ہی نکال لی تھی۔ سب ایک دوسرے سے خاموشی کی زبان میں سوال کر رہے تھے، اب کیا ہوگا، یہ کیسے ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ کوئی بھی یہ یقین کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اس کے والد کو ایسا جان لیوا مرض کیسے ہو سکتا ہے۔ سارے احساسات مر چکے تھے، نہ بھوک تھی نہ پیاس، دل و دماغ سن ہو گئے تھے، بس جسم مشین بن چکے تھے۔ اسپتال اور ڈاکٹروں کے چکر لگ رہے تھے، بڑے بڑے ماہر ڈاکٹروں کی رائے لی جا رہی تھی، شاید کوئی صورت نکل آئے، مگر ہر ڈاکٹر کی ایک ہی رائے تھی کہ جو اسٹیج ہے اس میں سرجری لازمی ہے، مگر سرجری کے بعد بھی صرف 6 ماہ یا حد سے حد 6 سال تک کی زندگی ممکن ہے۔ آپریشن کا فیصلہ کیا گیا۔ گھر میں سب کی یہی کوشش تھی کہ مریض کو کچھ معلوم نہ ہو، ان سے ہر بات چھپائی جا رہی تھی، ہر آنے جانے والے کو مل کر ان سے درخواست کی جاتی کہ پاپا کے سامنے کچھ نہ کہیں۔ ان کو صرف اتنا معلوم تھا کہ جو آپریشن ہونا ہے اور کلوٹنگ ہو گئی ہے، جس کے بعد وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بھائی جان، اپی اور ہم سب نے امی کو پاپا کی بیماری کی نوعیت سے واقف نہیں کرایا تھا۔ وہ بھی پاپا کی صحت اور تندرستی کی دعاؤں میں بڑے یقین کے ساتھ مشغول رہتی۔ بھائی جان پاپا کے سامنے جانے سے کتراتے، ہم سب دوسرے کمرے میں جا کر چھپ چھپ کر روتے اور اللہ سے ناممکن کو ممکن بنانے کی دعائیں مانگتے، ایک دوسرے کو جھوٹے دل سے تسلی دیتے اور اللہ پر یقین رکھنے کی باتیں کرتے، اور سوجی آنکھیں اور اداس چہروں کو دھو کر نارمل بنانے کی کوشش کرتے۔ پاپا کے سامنے نقلی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ادھر ادھر کی ہزاروں باتیں کی جاتی، پرانے قصے دہراتے۔ بھائی جان پاکستانی ڈرامے کی CD لگا دیتے، کبھی پاپا کی پسندیدہ غزل لگا دی جاتی۔ بھائی جان اور ہم سب کی یہی کوشش ہوتی کہ پاپا اپنی بیماری کے بارے میں زیادہ بات نہ کریں، اسی وجہ سے پاپا کو دوسری باتوں میں مصروف رکھا جاتا۔ ہماری جان پہچان والوں میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو مفاد پرستی میں بڑے منفرد تھے، چھچوری باتیں بھی بڑے لمحہ کاری اور عالمانہ انداز میں کرتے، چھوٹی اور معمولی چیزوں کو بھی غیر معمولی بنا کر پیش کرنا انہیں خوب آتا تھا۔ وہ اپنے عیب کو بھی ہنر بنا کر پیش کرنے میں بڑے مشاق تھے۔ بھائی جان ان لوگوں کے قصے پاپا کو بہلانے کے لیے سناتے اور پاپا بے ساختہ مسکرا دیتے۔ ان کی مسکراہٹ سے ہم لوگوں کو حالات سے مقابلہ کرنے کا حوصلہ مل جاتا، مگر ہم سب حیران تھے کہ یہ اداکاری کی صلاحیت ہم لوگوں میں کہاں سے آئی۔ پاپا کے سامنے کس طرح ہم لوگ اپنے آنسوؤں پر قابو پا لیتے تھے، حالانکہ کسی وقت ایسا بھی ہوتا کہ بے اختیار آنسو باہر آنے پر آمادہ ہو جاتے تو منہ دوسری طرف کر کے کسی کام میں مشغول ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے جلدی جلدی آنسو پوंچھ لیتے۔ اس وقت کوئی دوسرا پاپا کو باتوں میں الجھا لیتا۔ آپریشن کے لیے پاپا کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا تھا، سارا گھر پاپا کے پاس موجود رہنا چاہتا تھا۔ اس درمیان خدا کو راضی کرنے کی ہر جتن کیے گئے، وظائف، نفلیں، صدقہ، نماز حاجات، قرض، جو کچھ بھی کوئی بتاتا وہ کر لیا جاتا، مگر اللہ نے ان سب کا صلہ کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھا تھا، اور 6 مہینے کے اندر ہی پاپا کو اپنے پاس بلا لیا۔ دھیرے دھیرے رشتے دار بھی اپنے گھر چلے گئے، اب صرف ہم لوگ تھے۔ ایک عجیب بھو کا عالم تھا گھر میں، ہر طرف نگاہیں پاپا کو ڈھونڈتی رہتی، شاید یہاں سے آ جائیں۔ امی کی سونی سونی کلائیاں، سفید دوپٹہ،
یہ تو کوئی اور تھا، یہ ہماری امی تو نہ تھیں۔ ان پر شوخ رنگ کھلتے تھے، کلائیاں ہمیشہ چوڑیوں سے بھری رہتی۔ چند دنوں میں ہی امی پرسوں کا سفر طے کر کے بڑھاپے میں داخل ہو گئی تھیں۔ امی جو محفلوں کی جان ہوتی تھیں، خاص کر شادی بیاہ کی تقریبوں میں تو امی کو خوب آگے آگے رکھا جاتا۔ ان کی خوشحال شادی شدہ زندگی ایک مثال تھی، مگر اب وہ منظر بدل چکا تھا۔ امی نے تقریبات میں جانا بند کر دیا تھا، اور اگر مجبوراً کہیں جانا بھی پڑتا تو ایک کونا پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ اور وہ لوگ جو سب سے پہلے ہر چیز میں امی کا ہاتھ لگواتے تھے، اب ان کی نظر امی پر نہیں پڑتی تھی۔ رفتہ رفتہ زندگی معمول پر لوٹ رہی تھی، مگر اسے اس بات کی حیرانی تھی کہ پاپا کے دور جانے کے تصور سے بھی روح کانپ جاتی تھی، اور وہ سوچتی کہ پاپا کے بغیر تو وہ مر جائے گی۔ وہ نہ صرف زندہ ہے بلکہ معمولات کے کاموں میں بھی مصروف ہو گئی تھی۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے پاپا کا بریف کیس لینے چلی گئی، جس میں پاپا ہر ضروری کاغذات رکھتے تھے۔ اسے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کے لیے مارک شیٹ کی فوٹو کاپی کرانی تھی۔ جب بریف کیس کھولا تو اس میں سبھی بہن بھائیوں کے نرسری تک کے رزلٹ احتیاط سے رکھے ہوئے تھے۔ اسے ایک اور لفافہ بہت بھی خوب. دکھائی دیا، جس پر بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا بچوں کے نام۔ یہ تو پاپا کی خوبصورت تحریر تھی۔ اس نے جھٹ سے لفافہ کھولا۔ پاپا کی موتی جڑی تحریر دیکھ کر وہ بہت دیر تک خط کو پیار کرتی رہی۔ بعد میں اس نے پڑھنا شروع کیا۔ پیارے بچوں، ہمیشہ خوش رہو۔ تم لوگوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مجھے میری بیماری کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو پائے، مگر میرے ہاتھ وہ اخبار لگ گیا تھا جس میں میری بیماری کا ذکر اور صحت کی دعا کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ تم لوگ اخبار چھپا کر مطمئن تھے، مگر میں تو پہلے ہی پڑھ چکا تھا۔ اب چند ہی دن بچے ہیں میرے پاس، ان میں بھی اپنے بیوی بچوں کا تڑپنا سسکنا نہیں دیکھ سکتا۔ نقلی ہی صحیح، مگر میرے سامنے تم لوگ کم از کم مسکرا تو رہے ہو۔ ہر چند کہ تم لوگوں نے بہترین اداکاری کا مظاہرہ کیا، مگر تم لوگوں کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں تم لوگوں سے زیادہ اچھا اداکار ہوں۔ اس کے بعد کی سطور پر وہ پڑھ نہ سکی۔ سارا خط آنسوؤں سے تر ہو چکا تھا اور اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا تھا۔ بہت خوب، بہت شکریہ۔ خوب. بہت حساس ٹاپک پہ آپ نے قلم اٹھایا ہے، ماشاءاللہ سے تکنیکی اعتبار سے بڑا ہی اچھا، ماشاءاللہ مکالمے بھی بہت عمدہ طریقے سے استعمال کیے ہیں۔ حساس طبیعت کے باقی دلوں پہ اثر کرنے والا، ماشاءاللہ سے یہ ہمارا مجھے ہاشمی صاحب. مجھے رونا آ گیا ہے، مجھے اس لیے رونا آ گیا ہے کہ یہ سارا حقیقت جو بیان کی ہے۔ یہ سب واقعی بالکل ہوتا ہے ایسے ہی، اپنے ماں باپ سے جو ہمارے رشتے استوار ہوتے ہیں، یہی جو ہے غلبہ پاتے ہیں ہمارے دلوں میں، جو ہے اسی کی کوپلیں ہمیشہ باقی رہتی. یہ مرجھانے والی نہیں ہوتے یہ پھول نا، یہ جس کی یہ ایک حساس. سال جی. پہلے میرے ساتھ ہو چکا ہے یہ سب کچھ، اور میری والدہ جو ہے تو اسی طرح۔ بالکل ہو جاتا ہے، بالکل صحیح. بہت جو ہمارے رسم و رواج ہوتے ہیں، وہ چیز ہوتے ہیں، ہر چیز سے کٹ جاتی ہے بیچاری بیوہ عورت. ہم لوگ کیا بہت زیادہ اس چیز کو رکھا جاتا ہے، بلکہ اب تو پھر بھی لوگوں کو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا اس بات کا احساس ہونے لگا ہے، لیکن پھر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے. انسان کو ایک دکھ تو ہوتا ہی ہے کہ ہمارا ساتھی چلا گیا، دوسرا دکھ یہ بھی رہتا ہے عورت کو کہ ہمیں نظر انداز کیا جاتا ہے. ان کے کیا بچے جا رہا بہت ہے۔ زیادہ محسوس کرتے ہیں. بہت حساس ٹاپک پہ آپ نے قلم اٹھایا مینا، بہت مبارکباد آپ کو. بہت اچھے انداز سے آپ نے لکھا، ماشاءاللہ. سطر کی جو تراش اور خراش ہے اس کو بڑا باخوبی طور پر آپ نے نبھایا. جی، ہم آگے کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ افشاں عباسی صاحبہ بھی شامل ہو چکی ہیں. ماشاءاللہ افشاں عباسی صاحبہ بھی بہت عمدہ افسانہ نگار ہے. سعدیہ رفیق صاحبہ بھی جو ہماری بیٹیوں کی طرح ہیں، ماشاءاللہ بہت چھوٹی عمر میں انہوں نے لکھنا بھی شروع کیا اور بہت اچھا لکھتی ہیں. چلے سعدیہ ابھی پہلے آپ سے سن لیتے ہیں. سعدیہ رفیق سے ملتمس ہے کہ اپنا. السلام علیکم میم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ، الحمد للہ سعدیہ، اللہ کا شکر. میم میری آپ سے گزارش ہے، جب تک واپس آئی نہیں آتے تو مجھے تھوڑا سا ڈیلے کر دیں. اچھا چلے ٹھیک ہے. میں ہاں، مائنڈ مت کیجیے گا. جی جی، نہیں نہیں، کوئی مائنڈ کرنے کی بات نہیں، بس جیسے آتے جا رہے لوگ تو میں چاہ رہی تھی کہ اپنا افسانہ سناتے جائے، کیونکہ ہمارے پاس مینا بھی موجود ہے، اور ماشاءاللہ ہماری ارباد بھی بہت ہی بڑی افسانہ نگار ہے، تو وہ لوگ بھی آپ پہ تجزیہ پیش کر سکتے ہیں. چلیے ہم افشاں عباسی کی جانب چلتے ہیں. محترمہ افشاں عباسی صاحبہ ہمارے ساتھ شامل ہے، راول پنڈی اسلام آباد سے. آپ بھی ریڈیو ٹی وی سے بھی وابستہ رہی ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ بہت ہی معروف افسانہ نگار ہے. میں ملتمس ہوں محترمہ افشاں عباسی صاحبہ سے کہ اپنا میری آواز آ رہی ہے؟ جی افشاں، آپ کی آواز آواز بھی آ رہی ہے، آپ کی تصویر بھی آ رہی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. میں بھی بہت شکریہ آپ کا. میں ابھی مجھے ایک دم سے یاد آیا، میں بالکل ہی
कुछ काम करने जा रही हूँ, एकदम मुझे याद आया, मैंने कहा ओहो मैंने वादा किया था। वैसे तो मैं ये बहरहाल ये बताऊं कि बात। शोराय कराम जो है ना, शायरात और शोराय कराम, वो लोग हाँ। बहुत एक्टिव रहते हैं। अफसाना निगार पता नहीं कहाँ खो जाते हैं। नहीं मैं देखती हूँ हमारे जो मैं उसपे भी। भी होता है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पे भी, जो हमारा अफसाने का ग्रुप है, मैं हैरान होती हूँ, या अल्लाह, कोई ना मीना कुछ लिखती है, ना हमारी अरबाब कुछ लिखती है, ना सादिया, ना अफशा, कोई कुछ और नहीं है। शायरात का ग्रुप इतना लंबा जा रहा होता है कि सुबह शाम जवाब देते हुए थक जाए इंसान। अच्छा, लेकिन आप लोग मेरा भी मसला ये एक्टिव रहा होता है। कीजिए ना, थोड़ा एक्टिव रहिए, ताकि मेरे इसको हम और आगे बहुत अच्छा बढ़ा सके अफसाना मेरे निगार के। मेरे नहीं इतने नहीं, काम है अब कि एक्टिव अफसाने रहेंगे इंशाल्लाह। मुतासिर हो रहे हैं। हाँ। मेरे इतने काम आजकल इन्वॉल्व हूँ कि मेरे अफसाने मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन अच्छा मजबूरी अच्छा। है, मैं क्या करूँ, हाँ हाँ, फर्ज नहीं और नहीं है। सुन्नतों में फर्क हो जाता है ना। जी हाँ, बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल। मेरे इस अफसाने को उन्वान है खोज। खोज। जी। जी खोज। जी। उसकी हैरत बजा थी, क्योंकि उसने इस जाविये से कभी सोचा ही नहीं था। सदीद मेरा दोस्त था, ऐसा दोस्त जो मेरे बारे में इतना ही जानता था जितना मैं खुद मालूम जितना मैं खुद को जानता था। मेरे अच्छे बुरे सब दोस्त इसकी निगाह में थे। इस वक्त से अब के जब मैं स्याह खपचियों नुमा टांगों पर बेरंग घिसी हुई लेकर और दसियों बार की धुली हुई बेदम शर्ट पहनकर स्कूल जाता था। इसने ये बात मेरे बराबर की नशिश पर बैठे हुए दौरान सफर बड़े मजे ले लेकर बताई थी, गालिबन मुझे खुश करने के लिए या फिर इस एहसान का बदला चुकाने के लिए जो इस शदीद गर्मी में इसे सड़क पर वैगन का इंतजार करते देखकर अपनी एयर कंडीशन कार में लिफ्ट देने पर। सदीद ने इस नुक्ते को अभी तक नहीं समझा था, जभी तो अपनी जिंदगी में कोई नुमाया फर्क ना लाया था। पहले रूखी सूखी खाना मुश्किल था, बमुश्किल एक वक्त की नसीब होती थी। अब दाल सब्जी पर तीनों वक्त गुजारा था। यकीन जानो अथर, मेरा दिल बाग बाग हो गया बशीर साहब को इस हाल में देखकर कि कल मेरे साथी वैगन पर इस्लामाबाद से रावलपिंडी आ रहे थे। एक हाथ झूल रहा था, मुंह से भी टूटे टूटे फिक्रे बोल रहे थे। फालिज का हल्का हमला हुआ था 2 साल पहले, पूरी तरह ठीक नहीं है। 2 साल पहले पूरी तरह ठीक नहीं है। क्या अकेले थे या कोई और भी था उनके साथ? लड़की बैठी थी इनके साथ, इनकी सूखी सड़ी सी, यकीन मानो एक दफा देखकर दोबारा देखने का जीना चाहे इसकी तरफ। यार ये बहुत से लोग जवानी में बूढ़े क्यों हो जाते हैं? मुश्किल से 25-26 साल उम्र होगी, मगर कोई कशिश कोई खूबसूरती तो हो। बिल्कुल बूढ़ी रूढ़ी शक्ल, फिर हुलिया। सदीद ने नाक चढ़ाई और हंसने लगा, तजी काम में इंतकामी हंसी। तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो, जाहिर है मैं खुश ना हूं तो भला रोऊं? तुम खुद सोचो, बशीर साहब सा जो कुछ हुआ ठीक नहीं हुआ क्या? मैं चुप रहा। वो फिर बोला, यार जिंदगी में कभी किसी से अगर शदीद नफरत की है तो वो यही शख्स है। घर वालों की फिक्र ना होती तो यकीन मान मैं इसे जिंदा ना छोड़ता। बस बस, अब इतना गुस्सा भी ठीक नहीं। जो गुजर गया इसको याद करके रोना क्या? ये तुम कह रहे हो तुम? वो हैरत से मेरी शक्ल देखने लगा। उसके नजरिए के मुताबिक ये हैरत बजा थी। बशीर साहब ने कोई कसर भी ना छोड़ी थी। एक बड़े आदमी एक बड़े आदमी थे, करवा एक, इस पे लफ्ज कुछ आगे पीछे प्रिंट हुआ है। जी जी। एक टर्रे आदमी थे, मुझे याद आ गया, एक अरे टर्रे आदमी। आदमी। हाँ, टर्रे अरे आदमी। आदमी थे। करवाहट इनमें कूट कूट कर भरी हुई थी। किसी कमजोरी और मजबूरी पर तरस खाने की बजाय इसकी तज़हीक उड़ाने, उसको बेइज्जत करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देते थे। अगर कभी इनके चेहरे पर मुसर्रत की चमक नजर आती थी तो वो उमूमन किसी के कमजोर पहलू को निशाना बनाकर इसे जहनी खौफ में मुब्तला करके इसके चेहरे पर बरसने वाली बेबसी और शर्मिंदगी को देख कर हो सकता है कि ये करवाट इनकी फितरत का खासा हो। यह हालात ने इनकी मिजाज से खुशकल्की और हलावत कशीद कर ली हो और इंतकामी जज्बा भर दिया हो और इंतकामी जज्बा भर दिया हो। असल में
کبھی صفحے ادھر ادھر ہو گئے آپ کے؟ نہیں، صفحے نہیں ہوئے، وہ کتاب نیچے رکھ کر کے نا، وہ مچھر بری طرح کاٹ رہا تھا، اس کو مارا تو وہ اپنی تو یہ بڑی برکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کے اندر بھی۔ اچھا اچھا۔ ایک بڑے آدمی ایکٹر یہاں خاصا ہو، یہ حالات ان کی خوش مزاج سے خوش خلقی اور حلاوت کشیش کر لی ہو، اور انتقامی جذبے بھر دیے ہوں۔ اس جذبے کی تسکین کے لیے وہ اپنے سے کمزور کی طاق میں رہتے تھے، جو ان کی زیادتیوں پر احتجاج نہ کر سکے۔ ان میں اتنی جرت بھی نہیں تھی کہ اپنے سے مضبوط کے سامنے اپنی اس فطرت کا مظاہرہ کر سکے۔ سو میں اور سدید ان کے ایسے شکار تھے جو ہر طرح ان کے چنگل میں تھے۔ سدید کے باپ سرکاری محکمے میں LDC تھے، 250-300 روپے تنخواہ تھی، میں جس میں 8 نفوس کا گزارا کرنا، جبکہ بچے سب زیر تعلیم ہو، آسان نہ تھا۔ سر چھپانے کی جگہ نہ ہوتی تو فاقوں کی نوبت آ جاتی، اور میرے ساتھ تو خود میرے باپ کی دوسری شادی زندگی میں زہر گھول گئی تھی، ورنہ ماں میں کمی کیا تھی؟ خوش شکل، سلیقہ شار، گھر کو گھر سمجھنے والی، وفادار، خدمت گزار ماں۔ اس میں وہ شوخی تراری نہ تھی جو شاید میرے باپ کو پسند تھی۔ جبھی 4 بچوں کے باپ ہوتے ہوئے اپنی سیکرٹری سے دوسری شادی کر لی، اور پہلی کو اس کی خدمت کے صلے میں طلاق کا پروانہ بچوں سمیت تھما بیگانہ ہو گیا۔ ایسے میں ماں کی شب و روز محنت کے باوجود بمشکل اتنی آمدنی ہو پاتی جس سے پڑھائی کے ساتھ ساتھ بمشکل ایک وقت کی دال بھجیا چلتی۔ غربت غالباً میرے چہرے پر لکھ دی گئی تھی، جبھی تو بشیر صاحب کو پڑھنے میں دیر نہ لگی، انہوں نے پہلے ہی دن اپنی ترکش کا پہلا تیر پھینکا۔ اوئے، تم بھیک مانگتے مانگتے ادھر کدھر نکل آئے ہو؟ میرے پاس اس بات کا بھلا کیا جواب ہو سکتا تھا، سوائے اپنے ہم جماعتوں کی صورتیں دیکھنے کے، جو بشیر صاحب کی خوشامد میں ان کے اس جملے پر ہنس رہے تھے۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اپنے والد کا؟ جی، شفقت بیگ، ہائی کورٹ کے وکیل ہیں۔ ساری شفقت اپنے بیگ میں رکھ کر ہی لے جاتے ہیں، جبھی تو تمہارا یہ حلیہ ہے۔ انہوں نے اپنے خیال میں بڑی دلچسپ بات کی تھی، جبھی وہ داد طلب نظروں سے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ میرے لیے اس اسکول کا ماحول، یہ طرز تخاطب سبھی نیا تھا۔ حالات نہ بدلتے تو اسکول بدلنے کی نوبت نہ آتی۔ ان کی ترکش کے زیادہ تر تیر میرا ہی نشانہ لیتے تھے۔ سدید کے مقابلے میں ان کا رویہ میرے سے زیادہ ہی خراب تھا، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ میں تعلیم کو خیر بات کہہ دوں۔ میری یہ کوشش تھی کہ کم سے کم موقع ملے ان تیروں کی زد میں آنے کا۔ آج اس مقام پر میں ہوں کہ عزت، شہرت، دولت سب میرے پاس ہے، ماضی کی محرومیاں ایک خواب لگتی ہیں۔ تمہارے پاس ان کا پتہ ہے؟ میں نے سدید سے پوچھا، جس کی انگلیاں گاڑی میں دھیمے سروں میں بجنے والی موسیقی کی لے پر تھرک رہی تھی۔ پتہ کیوں نہیں ہے، وہ تو میں نے خود ان سے مانگ کر لیا تھا۔ دیکھیں تو کس حالت میں زندگی کے دن گزار رہے ہیں۔ اس کا لہجہ نفرت آمیز تھا۔ اپنے چمڑے کے پرانے پرس سے اس نے ایک مڑا ہوا گتے کا ٹکڑا نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ تم گئے ہو ان کے گھر کبھی؟ نہیں، میں اب ضرور جاؤں گا۔ ہمیں دیکھ کر تو ان کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، ساری اکڑ نکل جائے گی ناک کے راستے، ساتھ ہی چلیں گے، مزہ آئے گا۔ اس کے اندر کا انتقام آنکھوں سے ظاہر ہونے لگا۔ میں نے کیسٹ بدل دی اور ڈرائیونگ پر اپنی توجہ مرکوز کر دی، اور آج جب اسے اس بات کا علم ہوا تو وہ حیرت سے میری شکل دیکھنے لگا۔ نہیں، تم مذاق کر رہے ہو، اس نے جیسے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ یہ سچ ہے، تم نے کبھی غور نہیں کیا، ان احسانوں کو نہیں مانا جو بشیر صاحب نے تم پر کیے ہیں، مگر مجھ پر ان کے احسانوں کا بوجھ بے حد بڑھ چکا تھا۔ اس نے میری جانب ایسی نگاہوں سے دیکھا جیسے میری ذہنی صحت پر شبہ ہو، پھر غالباً اپنی توجہ ہٹانے کے لیے بیرے کو ہاتھ کے اشارے سے اپنی جانب بلایا۔ میں اور وہ کئی برسوں بعد ملے تھے۔ میری بیرون ملک تبدیلی ہو گئی تھی، اور وہاں فوری چارج لینا تھا۔ مجھے بے حد عجلت میں جانا پڑ گیا تھا، وہ بھی غالباً اس دوران صرف
مصروف رہا تھا، جبھی اس نے بھی میرے جانے سے پہلے میرے یہاں چکر نہ لگایا۔ زندگی کے یہ 10 سال میرے لیے ہر لمحہ خوشی اور شادمانی لیے گزر رہے تھے۔ عاطف اور نبیل کی پیاری پیاری باتیں، خوش شکل سلیقہ شاد بیوی، خوشنما گھر، ہر طرح کی آسودگی قدرت نے میرے نصیب میں لکھ دی تھی۔ بہرا اس دوران چائے کے ساتھ چکن سینڈوچ میز پر رکھ کر چلا گیا تھا، اور صدی چائے کی پیالیوں میں انڈیلے میں مصروف چائے کو پیالیوں میں انڈیلے میں مصروف تھا۔ پیاری میری جانب سرکا کر اس سے ایک مرتبہ پھر گفتگو کا سلسلہ وہیں سے جوڑا۔ تم احسان کی بات کر رہے تھے، یہ احسان ہی تو تھا جو روز ہماری پیٹھوں پر ان کی چھڑی سے ثبت ہوتا تھا، اور وہ تمسخر اور بے عزتی احسان ہی کی تو تھی جو ہمارے دلوں میں جلترن کی طرح بجتی تھی۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ میں غالباً اس کی چائے کو مزید کڑوا کر دیا تھا، جبھی اس نے ایک چمچ چینی اس میں مزید حل کر دی۔ ہاں، وہ احسان ہی تھا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی اونچے تناور آ رہی ہے آواز؟ جی جی افشاں، ہم لوگ سب سن رہے ہیں بالکل۔ ہمارے ساتھ ناصر بھائی بھی، ناصر علی سید صاحب بھی ماشاءاللہ شامل ہو چکے ہیں، وہ بھی بغور آپ کا مشاعرہ وہ افسانہ بالکل سن رہے ہیں۔ بالکل جی، سب کو سلام، سب دوستوں کو سلام۔ بہت جی میری طرف سے ماشاءاللہ بھی۔ ہماری محفل میں ہاں رونق آ گئی ہے جی۔ بہت شکریہ، ہاں بہت وہ محبت، بہت محبت۔ ہاں وہ احسانی تھا۔ تم نے دیکھا ہے کبھی اونچے تناور درختوں کے سائے تلے پلنے والے پودے کیسے ہوتے ہیں؟ کمزور، نازک، نہ ان کی جڑوں میں طاقت ہوتی ہے، نہ ہی دھوپ بارش کی سختیاں سہنے کا حوصلہ۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پنپ نہیں پاتے، اور ذرا سی تیز ہوا ان کو جڑوں سے اکھاڑ دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ درخت جو کھلی دھوپ میں ہوا کا مقابلہ کرنے کی سکت رکھتے ہیں، کس قدر پھلتے پھولتے ہیں۔ مدافعت کا حوصلہ اس وقت ہی ہوتا ہے جب دوسروں کے سہارے کی بجائے اپنے پر یقین ہو۔ بے قوت شک مدافعت خود بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت مجھے بشیر صاحب کے توسط ہی سے نصیب ہوئی، ورنہ میں بھی شاید کسی اسکول میں ابتدائی جماعتوں کے لڑکوں کو ڈنڈے کے بل پر پڑھا رہا ہوتا۔ تمہارا خیال ہے کہ جو آج مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے بعد اعلیٰ منصب پر تم فائز ہو، وہ بشیر صاحب کی عنایت ہے؟ وہ ہنسا، تمسخر سے بھرپور ہنسی۔ ہاں، میں یہی سمجھتا ہوں۔ زندگی کے مسائل سے لڑنے کا حوصلہ مجھے انہوں ہی نے دیا ہے۔ ہر وہ کام جو وہ سمجھتے تھے کہ میرے بس کا روگ نہیں ہے اور مجھے پھنسانے کے لیے دیتے تھے، وہ میری مدافعت اور قوت کو بڑھانے کا باعث تھا۔ بہت سی وہ صلاحیتیں جن کا شاید مجھے علم بھی نہ ہوتا، خود کو فتح کرنے کے لیے اپنے اندر سفر کرنا پڑتا ہے، اپنے کو کھوجنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کھوج کی طرف مائل کرنے کا صحرا بشیر صاحب کے ہی سر بنتا ہے۔ واہ۔ مگر تم نے تو صحرا اپنے ہی سر پر باندھ لیا ہے۔ ویسے یار، میری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں اس میں نظر کیا آیا؟ اس سڑائن زدہ چھپکلی میں اور زندگی میں پہلی بار مجھے شدید پر شدید غصہ آیا۔ اس کے لہجے کی کڑواہٹ، چڑھی ہوئی ناک، نفرت اگلتی آنکھیں میرے خون کو گرمانے کے لیے کافی تھی۔ اپنی بیوی کے بارے میں کسی دوسرے کی زبان سے ایسے الفاظ سننے کا کم از کم میں بالکل نہیں عادی تھا۔ میں نے اسے کیا کچھ کہا، غصے کی جھونک میں مجھے خود بھی یاد نہیں، مگر اس جملے نے کہ آئندہ مجھ سے کبھی ملنے کی کوشش نہ کرے، اس کی آنکھوں میں حیرت اس سے کہیں زیادہ بڑھ گئی تھی جو بشیر صاحب سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگنے پر بشیر صاحب کی آنکھوں میں تھی۔ بہت خوب، بڑی خوبصورتی سے بنت آپ نے ماشاءاللہ سے کی ہے۔ اور میں ناصر علی سید صاحب نے تو شاید پورا افسانہ نہیں سنا، لیکن یہ ایک استاد اور ایک شاگرد کی پوری کہانی تھی۔ بہت جی کچھ تو ناصر بھائی نے سنا ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت محبت۔ میں نے افسانہ خیر جتنا بھی سنا اس سے کہانی سمجھ بھی آ گئی، اور سارے کردار جو ہیں وہ واضح بھی ہو گئے۔ اچھی کہانی ہے، اچھی کہانی ہے۔ انہوں نے جزیات کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پر جس وقت وہ وائنڈ اپ پر آتی ہے تو یہ جو ان کی لائن ہے کہ یہ حیرت اس حیرت سے بالکل ہی مماثلت بھی رکھتی تھی، بلکہ زیادہ تھی۔ تو میرا خیال ہے کہ یہی اس کی جو پنچ لائن ہے یہی ساری کہانی کو کھول بھی دیتی ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے اچھی کہانی بنی ہے۔ جی اپنے ارد گرد کے جو مسائل ہیں ہمارے
इस तरह की घरेलू जिंदगी में उस्तादी शागिर्दी के हवालों से बहुत सी चीजें आती हैं। खुद मुझे याद है कि टिप्पी नजीर अहमद इस घर में पले बड़े थे, आखिर में अपने उस्ताद की बेटी से शादी कर ली थी। जी हाँ। बहरहाल ये सिलसिले ये सारे हमारी घरेलू हमारी जिंदगियों के समाज के या का हिस्सा हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने बड़ी कमांड के साथ उन सारी जुजियात को साथ लेकर, तो कहीं भी कहानी का मुझे नहीं लगता कि सिरा उनके हाथ से छूटा हो। आखिर तक वो बहुत कामयाब रही। की तरह बहुत कामयाब नहीं जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी बहुत अच्छी कहानी थी इस लिहाज से भी कि नासिर भाई ये भी होता है कि जिस जिस वक्त हम लोग छोटे होते हैं या हमारी उम्र ऐसी होती है कि हम उस्ताद की डांट को और मार को समझ नहीं पाते, जैसे जैसे हमें होता है तो हमें एहसास होता है कि वाकई उन्होंने सही हमको डांटा था, सही मारा था, सही हाँ, उस पे मंजिल पर पहुंचाने के लिए ये जरूरी था बिल्कुल हमारा। सही है। आपने को तबस्सुम की हम्म, फारसी जुबान में इसका एक रोजमर्रा है कि जोरे उस्ताद बेहज़मेहरे पिदर, के बाप की मोहब्बत से उस्ताद का जुल्म बहुत बेहतर होता है, क्योंकि वो आपके रास्ते सीधे कर रास्ते रहा से मंजिल होता है। तक तो पहुंचाने में हमेशा बिल्कुल। ऐसा होता है, जी उस हाँ वक्त समझ नहीं आती। हमारी जो नस्ल है ये तो वैसे भी बड़ी अजीब नस्ल है, जिस तो नस्ल से मैं ताल्लुक रखता हूँ। क्योंकि जब हम छोटे थे तो हमें कहा जाता था कि तुम अब बड़ों की बातों में मत बोलो, तुम्हें समझ नहीं है, अभी ना समझो। तो चुप करके सुनते रहते थे और दुआ करते थे कि या अल्लाह हम कब बड़े होंगे, कि जब हमें बातें समझ में आएंगी। अब बड़े हो गए तो अब मुसीबत ये है कि हमारे बच्चे हमें कहते हैं कि आपको कुछ समझ नहीं आती, आप आराम से बैठे। तो हमारी नस्ल जी गुमशुदा हमारी, नस्ल है। जी मैं हाँ गुमशुदा बिल्कुल नस्ल का बिल्कुल आदमी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी सामीन, अब हम चलते हैं, हमारे साथ मौजूद है गुल अरबाब साहिबा जो खैबर पख्तूनख्वा पेशावर की पहचान है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी 12 किताबें मंजर आम पे आ चुकी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक देर तबाब भी है, और 12 किताबों की में से 4 हिंको जबान में हैं और 8 उर्दू जबान में। पहली सफरनामा निगार हिंको की है, पहली माइक्रो फिक्शन राइटर है, पहली नावल निगार है हिंको की, पहली बच्चों की राइटर हिंको की। माशाल्लाह माशाल्लाह। और 5 उर्दू नावल और एक अफसानवी मजमुआ भी आपने लिखा, और एक सवाना हयात भी आपने लिखी, बच्चों की उर्दू की कहानियों की किताब भी आपने लिखी, और मुख्तलिफ डाइजेस्ट और रिसाइल में भी आप, और वेबसाइट पे भी आपके अफसाने मौजूद है। सब मिल मिला के मतलब आपने सेंचुरी कर दी है, 100 हो गए। जी माशाल्लाह जी, से जी जी। हमारी बहुत ही प्यारी और कहना चाहिए फखरे पेशावर मोहतरमा गुल अरबाब साहबा से मुल्तमिस बहुत हूँ शुक्रिया, जी कि अपना अफसाना पेश बहुत करें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले नासिर लाला, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुल कैसी हो कैसे बेटे, हो ठीक हो? जी? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी अच्छे गुड। कि आप आ गए। नहीं, आप मुझे आज मुझे तो अफसाना, आना था, मुझे आना था। जी नासिर भाई से हमारा नहीं तय है कि अर्बुद को वो हमारे साथ मौजूद रहेंगे लेकिन मुझे इंशाअल्लाह आना था ताला इंशाअल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला, भाई, लेकिन ये बहुत कि मोहब्बत आपकी, आपकी बहुत मोहब्बत। जी और अच्छा लग जी, रहा है। जी बिस्मिल्लाह करें। अफसाने का उन्वान है इशारा। 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 वाह। जी, वो पैदा हुई तो माँ को उसके होने के दुख के साथ ही पाँव के ना होने का दुख भी खा गया। वो ओहो। जो लोग दुखों को दीमक कहते हैं, उन्होंने शायद दुख का सिर्फ नाम सुना होता है, क्योंकि वक्त लगता है दरख्त को जमीन बोस करने में। दुख तो मोहलत ही नहीं देते। माँ ने खुदा से मोहलत मांगनी चाहिए, लेकिन अरे मांगते गुल, मांगते रुक आपकी गई। आवाज वो बीच जानती बीच में थी कि कट रही उमूमन। थी। गुल, आपकी आवाज बीच अच्छा बीच में कट रही थी, क्या आप फिर से सुना अब सही सकेंगे? है। शुरू फिर जी से जी जी, कीजिए गुल, आपका अफसाना कुछ कटा। हाँ, ये आवाज क्यों पूरी मेरे नहीं आई। जी जी सिग्नल। अब आवाज आ रही है अब? जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल आ आ रही रही है। है। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा। वो पैदा हुई तो माँ को उसके होने के दुख के साथ ही उसके पाँव के ना होने। अरे यहीं पे पहले भी कटा था। यहीं पे कट पहले भी जाता यही है। है। वो पहले भी यहीं सोचती, पे। जो लोग दुखों को दीमक कहते हैं, उन्होंने शायद दुख का। जी जी, ये अफसाना। कट रहा जहाँ है अ- बार जहाँ बार। जहाँ आप पहले रुक गई थी, यानी हम तक आवाज नहीं अच्छा आई, वहीं अच्छा पे फिर भी अच्छा, नहीं आई। अच्छा अभी जी ये कोई, तिब्बत से शुरू ये कीजिए, कोई, ये कोई तिब्बत से शुरू साजिश हो रही कीजिए। है, ये मेरे खिलाफ हाँ, कोई या कुछ चक्कर है, कुछ चक्कर साजिश है हो आपके रही कमरे में। है। कमरे में आसेब तो नहीं है? हो भी सकते हैं। अच्छा, किसी वो सैयद को सोचती। बुलाकर दम करवा लो। बस नासिर अली सैयद है ना। हम लोगों ने दम कर दिया है, अब इंशाल्लाह नहीं छोड़ूंगी, चलो शुरू करो। वो असल में मेरे साहब का फोन है ना, तो मुझे लगता है शायद वो बददुआएं दे रहे हैं। आओ, फोन पर अगर आप हैं तो फिर उसको कुछ और कर दें, साइलेंट करके छोड़ दें। जी हाँ गुल स्टार्ट कीजिए, जी जी शुरू कीजिए। जी अभी बिस्मिल्लाह। अभी
जी जी। वो सोचती जो लोग दुखों को दीमक कहते हैं उन्होंने शायद दुख का सिर्फ नाम सुना होता है, क्योंकि कट रहा है मुस्तकिल। मुस्तकिल कर। को जमीन बोझ करने में दुख तो मोहलत ही नहीं देते। माँ ने देखे ये क्यों कट रहे हैं, मैं तो बड़े से बोल रही हूँ। अब आ रही है आवाज सही? गुल, देखो आवाज तो गुल बहुत सही गुल आ रही है, बहुत गुल सही जी जी। आवाज आ रही है, गुल जो लेकिन बीच बीच में कट रही है। अगर तुम अच्छा, दोबारा आवाज नेटवर्क कट नहीं रही है, है। टेलीफोन है, जी तो एक जगह पे उसको रख लें। एक जी जगह जी, रख मैंने दो जी मेरा जी ख्याल से। अब जी जी अभी रखा हुआ था, फिर भी वो तमीज में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, बस अभी इंशाल्लाह इंशाल्लाह देखे ना चलिए हुआ बिस्मिल्लाह तो। करके पढ़ें, बिस्मिल्लाह करके पढ़ें। बिस्मिल्लाह नहीं नहीं, मैं बिस्मिल्लाह करके पढ़ती होती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह रहमान हाँ, रहीम। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। वो सोचती, अच्छा उन्होंने शायद दुख का सिर्फ नाम सुना होता है, क्योंकि दीमक को तो बहुत वक्त लगता है दरख्त को जमीन बोस करने में, दुख तो मोहलत ही नहीं देते। माँ ने खुदा से मोहलत मांगनी चाहिए, लेकिन मांगते मांगते रुक गई। वो जानती थी कि उमूमन माएँ जब बीमार होती हैं तो यही दुआ मांगती हैं कि ए अल्लाह तब तक सांसों की डोरी न टूटे जब तक बच्चा अपने पाँव पर खड़ा नहीं हो जाता। उसने कौन सा पाँव पे खड़ा होना था, इसलिए वो इसे हमेशा के लिए छोड़ गई। रोती तो वो उसके जीते जी भी थी। शायद उसे अंदाजा था कि एक ही काम उसने सारी उम्र करना है, इसलिए तो उसकी मश्क होश संभालने के बाद ही शुरू कर दी थी। सुंबल, तेरी अम्मा नहीं रही, अब ये घर तूने ही संभालना है। बाबा कह तो उसको रहे थे, लेकिन इनकी नजरें जरगुल पर जमी थी। जरगुल उसकी अम्मा की चचाजाद बहन थी। 10 साला सुंबल का जी चाहा दौड़ती हुई अम्मा की कब्र पर जाए और कब्र के करीब मुंह ले जाकर उन्हें सरगोशी में बताए कि जरगुल खाला से बाबा आंखों ही आंखों में बातें कर रहे हैं। अभी तेरे जाने को चंद घंटे ही हुए हैं और उन्हें वो कसम भूल भाल गई जो तूने अपने सर पर हाथ रखवा कर उन्हें दी थी। लेकिन वो अपने पाँव की हेलो, कट गया। इस पाँव पाँव में मसला है। तलाश माँ की कब्र तक पहुंचने के लिए बच्चों को पाँव की जरूरत। आवाज आ रही है अभी? हाँ, कट रही है जहाँ अभी भी? पड़ी पड़ी है, नहीं थोड़ा हम लोग समझ जाएंगे, आप जी हाँ जी जी। चले, हम हाँ, अंदाजे से समझते हैं। समझ जाएंगे। सुनना इसलिए हाँ कि आप बेचारी परेशान हो और फिर अफसाना आपसे अच्छी तरह नहीं पढ़ा जाएगा, आप आराम से पढ़िए जी। लेकिन वो अपने पाँव की तरफ देखकर रोने लगी कि काश माँ की कब्र तक पहुंचने के लिए बच्चों को पाँव की जरूरत ना पड़ा करती। उसे सगी माँ के जाने से ज्यादा सौतेली माँ के आने का दुख रुला रहा था। वो दिन भर तो नौकरानी के साथ बाबा के कामों में लगी रहती कि कहीं उनको शिकायत का मौका मिल गया तो वो सजा के तौर पर जरगुल को बीवी बनाकर घर न ले आए। वो व्हीलचेयर घसीट घसीट कर बाबा के लिए अपने छोटे छोटे हाथों से खाने बनाती। उन्हें तो खाने पीने का इतना शौक था कि वो तो बीवी की मौत वाले दिन पकाए गए चना पुलाव की गरम गोरियां अपने पेट में खाली कर रहे थे। सुंबल ने बाबा का लंबा सा डकार सुनकर उन्हें घूरा और दुखे हुए दिल से सोचा, मेरी माँ के मरने पर एक वक्त तो खाना छोड़ देते बाबा। लेकिन बाबा तो बेक वक्त पेट और आंखों की भूख मिटा रहे थे। माँ के चहलम की शाम घर की उदासी सिमट कर फकत उनके दिल की उदासी तक महदूद रह गई। उसके दिल की उदासी तक महदूद रह गई। अब सभी खुश थे, नौकर, घर का मालिक और मालकन भी, जो माँ के कपड़े नौकरानी को देकर उसकी अलमारी में अपने कपड़े रख चुकी थी। वो पहरों कमरे की खिड़की से नजर आते आसमान को देखकर सोचती कि माँ वहां से उसे देख रही होगी, इसलिए जब भी रोती खिड़की बंद करके आंसू बहाती। बाबा के ट्रक चलते थे, इसलिए आए दिन कराची, लाहौर, लंडीकोतल वगैरह से तरह तरह की खाने पीने और दीगर जरूरियात की चीजें घर में आती, जिन्हें वो आते हुए देखती थी, फिर ये कहाँ गायब हो जाती उसे खबर न होती। जरगुल के मेके वालों का आना जाना घर में हर वक्त लगा रहता था। उन्हीं मेके वालों में शेरगुल भी था, जो रिश्ते में तो उसका मामू लगता था, लेकिन उसकी गंदी नजरें मामूओं वाली न थी। सुंबल वैसे भी कमरे से कम ही निकलती थी, लेकिन जब घर में मखसूस इत्र की खुशबू फैलती वो पूरा दिन कमरे से बाहर न निकलती। नौकरानी खाने की चंगेर इसके सामने रख कर बड़बड़ाती, ये मुर्दार का बच्चा तो आंखों से औरत को खाता है। हांजी को शिकायत लगाओ तो कहते हैं बच्चा है बेचारा, इसने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं, फिर भी शिकायतें लगाती हो।
ناوے بیوی سے تو کچھ کہا تو گھر سے اور نوکری سے نکلنا ہوگا، اس لیے اس چچورے کو برداشت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہتی، لیکن اس کے جسم کے ان حصوں میں کانٹے ضرور چبھنے لگتے جہاں وہ اس کی نظر بچا کر اسے چھو لیتا تھا۔ سنبل سوچتی، کبھی جو اندر سے اٹھتی ان گونگی چیخوں کو گویائی ملے تو سب کی سماعتیں پھٹ جائیں اس شور سے جو وہ مچا نہیں پاتی۔ انہی دنوں گھر میں نئی مہمان کی آمد ہوئی۔ ننھی زرتاشا کا وجود اس کے لیے ایک بیش بہا تحفے جیسا تھا۔ اس کے آنے سے پہلے جب اس کے آنے کی خبر ملی تو تب وہ بہت افسردہ سی یہی سوچتی رہی کہ ابھی تک میری ماں کا پلہ زرگل کے مقابلے میں بھاری ہے، کہ یہ صرف سخاوت خان کی بیوی ہے، جبکہ وہ سخاوت خان کی بیٹی کی ماں بھی تھی۔ وہ دعا کرتی رہی کہ اللہ زرگل کو بیٹا نہ دے، کہ وارث کی ماں بن کر وہ ماں سے مقابلے میں جیت جائے گی۔ ہاں، بیٹی ہوئی تو برابر ضرور آ جائے گی، برابری تو برداشت ہو جائے گی، لیکن جیت نہیں۔ جب اس کی آغوش کے حوالے ننھی زرتاشا کا ریشم سا وجود کیا گیا تب اس نے اپنی سبز آنکھیں کھول کر اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ سنبل کو بہت عرصے بعد کسی نے یوں مسکرا کر دیکھا تھا۔ ہمیشہ جو بھی دیکھتا افسوس بری ہمدرد نظروں سے ہی دیکھتا تھا۔ ہاں، نظروں کے زاویے بدلے تو اسے ہوس کی جگہ وہی ہمدردی اور افسوس اچھا لگنے لگا تھا جس سے اس کا ہمیشہ واسطہ رہا تھا اور جس سے اسے شدید نفرت تھی۔ زرتاشتا کے نرم گلابی گال پر شاید پہلا بوسہ اس کے خشک ہونٹوں کا ہی تھا، کیونکہ زرگل نے بھی سخاوت خان کے ماتھے پر پڑی شکنیں دیکھ کر بیٹی سے منہ پھیر لیا تھا۔ نوکرانی ببو نے اسے حیرانی سے دیکھا۔ سنبل بیوی، تمہیں اس سے جلن محسوس نہیں ہو رہی؟ یہ تمہاری جگہ لینے آ گئی ہے۔ وہ ہنسنے لگی، ایسی تلخ ہنسی کہ ماحول بھی کڑوا ہو گیا۔ ببو، میری جگہ؟ میری تو یہ ہی جگہ ہے۔ اس نے ویل چیئر پر یوں نرمی سے ہاتھ پھیرا جیسے کوئی ماں بچے کے بالوں میں انگلیاں پھیرتی ہے، اور یہ جگہ زرتاشا کبھی نہیں لے سکے گی، اس کے لیے پاؤں کی قربانی دینی پڑے گی اسے۔ نوکرانی افسوس سے سر ہلاتے ہوئے اسے سنبل کی گود میں چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ اسے سنبھالتی، کپڑے بدلتی، دودھ بنا کر دیتی، اسے ماں سے سنی میٹھی لوریاں سنا کر سلاتی، اور جب وہ بیٹھنے کے قابل ہوئی تو وہ اسے گھنٹوں اپنے گھٹنے پر بٹھائے وہ کہانیاں سناتی جو اسے کسی نے نہیں سنائی تھی، بلکہ اس نے وہ کہانیاں خود سے گڑھ لی تھی۔ زرگل کے پاس وہ صرف رات کو سونے کے لیے جاتی تھی۔ انہی دنوں کاروبار میں منافع زیادہ ہوا تو سخاوت خان نے گاؤں سے شہر نقل مکانی کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے فیصلے سے سنبل خوش تھی کہ اس طرح شیرگل کی زیادتیوں سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن جب اسے یہ خبر ملی کہ شیرگل جو سامان وغیرہ کے ساتھ شہر آیا تھا اب مستقل وہیں رہے گا تو اس کے نازک دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں لے کر مروڑ دیا تھا۔ وہ اب اپنے تکیے کے نیچے چاقو رکھ کر سوتی تھی، لیکن چاقو چلانے کے لیے ہمت کی ضرورت تھی جو تکیے کے نیچے ہاتھ مار کر وہ نکال نہیں سکتی تھی۔ وہ تو اندر کہیں مر گئی تھی، اور جیسے ہی ہمت مری خوف زندہ ہو گیا تھا۔ اب اسے مارنے کے لیے ہمت کے ساتھ بہادری بھی چاہیے تھی۔ اس رات زرگل اور سخاوت خان دونوں قریبی رشتہ داروں کی شادی میں گئے تھے۔ زرتاشا بھی ان کے ساتھ تھی۔ وہ کمرے میں اکیلی آنے والے وقت کے خوف سے ہاری ہوئی بیٹھی تھی کہ اس سے زیادہ لڑنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ اندر آ گیا۔ سنبل کا سارا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ شیرگل کی آنکھوں سے بھوک اور منہ سے رال ٹپک رہی تھی۔ ایک نظر اس کے کانپتے وجود پر ڈال کر اس نے دروازے کی کنڈی چڑھا دی۔ باہر سے نوکرانی دروازہ کھٹکھٹانے لگی۔ خدا کے لیے خان جی، اس معذور بچی کو بخش دو، بہت کمزور ہے، مر جائے گی۔ وہ روتے ہوئے منتیں کر رہی تھی، لیکن شیرگل کو کسی کا خوف نہ تھا۔ وہ انسنی کرتے ہوئے آگے بڑھا اور اسے دبوچ لیا۔ سنبل نے جو آیات زبانی یاد تھی وہ پڑھتے ہوئے ہمت کی لاش پر پھونکی بہادری کو جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگایا، اور پہلے خوف کا قتل ان دونوں کے ہاتھوں سے کرایا، پھر ٹٹول کر چاقو تکیے کے نیچے سے نکالا۔ باہر کھڑی نوکرانی نے سنا، نا امیدی کا پنجہ سنبل کی چیخوں کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ وہ گرنے والے انداز میں دروازے کے سہارے زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ اسے اب انتظار تھا اس باپ کا جو بیوی کے بعد اب بیٹی کی لاش بھی اٹھانے والا تھا، اور جب نوکرانی کی فریاد سن کر
زرگل نے اسے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کیا اور دروازہ توڑ کر سخاوت خان اور زرگل اندر داخل ہوئے۔ تب خون میں لت پت سنبل ساکت سی زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کے ساتھ ہی منہ کے بل پڑا شیرگل بھی تھا۔ سنبل کی آنکھیں کھلی تھیں اور شیرو کی سانسیں رکی ہوئی تھیں۔ چاقو کی نوک سرخ تھی اور آدھا اس کی گردن میں تھا اور آدھا باہر۔ وہ کئی گھنٹوں سے خون میں لت پت ایک لاش کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی۔ اب اس نے خوف سے نکل کر لرزتے وجود پر قابو پا کر پریوں کے دیس کے سپنے دیکھنے شروع کر دیے تھے، جہاں وہ پریوں کی ملکہ بنی اپنے تخت پر بیٹھی تھی اور دوسری پریاں اسے پنکھا جھل رہی تھی۔ اسی لیے تو اس کے خون آلود لبوں پر ایک پیاری سی مسکان چپکی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہو گیا؟ زرگل نے روتی ہوئی ننھی زرتاشا کو پھینکنے والے انداز میں نیچے اتار کر دونوں ہاتھوں سے منہ اور سر پیٹ لیا۔ شیرگل ماما کے ہاتھ میں یہ چاقو تھا، اس نے کنڈی لگا کر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے چیخ کر نوکروں کو آوازیں دی تو اس نے مجھے چاقو سے ڈرانا شروع کیا اور اچانک ہی اس کا پاؤں پھسلا اور اس کے ہاتھ میں پکڑا چاقو سیدھا اس کی گردن میں گھس گیا اور اور وہ بمشکل کامتے لہجے میں بول رہی تھی۔ زرگل اپنے گالوں کو پیٹنے لگی۔ سخاوت خان اسے گھور رہا تھا۔ پل بھر کے لیے اس کی خشک پتریلی آنکھیں باپ کی سرخ آنکھوں سے ٹکرائیں تو اسے یوں لگا جیسے وہ اسے شاباشی دے رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے نظریں جھکا لیں کہ کہیں اس دفاعی قتل کا اعتراف نامہ اس کی آنکھوں میں کوئی اور نہ پڑھ لے۔ یہ تو جان چکی تھی کہ شاباش وہ اعتراف پڑھ کر ہی دے رہے ہیں۔ دونوں خاندانوں کے مشران نے فیصلہ کیا کہ بات دب جائے تو بہتر ہے، اس لیے شیرگل کی تدفین خاموشی سے کر دی گئی اور چوری کی کہانی سنا کر خاندان والوں کے منہ بھی بند کر دیے گئے۔ دوسری منزل کا پہلا کمرہ سنبل کا تھا۔ وہ پہلے ہی تنہا تھی، اس واقعے کے بعد تو بالکل ہی اکیلی ہو گئی۔ زرگل پہلے تو اوپر آتی ہی نہیں تھی اور اگر کسی کام سے آ بھی جاتی تو اس کی نفرت بھری نظروں سے دیکھ کر بڑبڑاتی رہتی۔ وہ سیڑھیوں پر سے آتی، زرگل کے قدموں کی چاپ سے سہم سی جاتی کہ کہیں وہ بھائی کا بدلہ لینے کے لیے اسے جان سے ہی نہ مار دے، لیکن زرگل اسے نفرت کی کن چھری سے ذبح کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کبھی کبھی نیچے بالکل خاموشی ہوتی، یہاں تک کہ زرتاشا کی چہکار بھی سنائی نہ دیتی، جو اس کی سماعتوں سے ہوتی ہوئی لبوں پر میٹھی سی مسکان کا سبب بن جاتی تھی۔ وہ نوکرانی سے پوچھتی، ببو، لگتا ہے آج گھر میں کوئی نہیں ہے؟ نوکرانی ہنس کر کہتی، آپ تو ہے نا؟ وہ سر ہلاتی، سمجھ جاتی کوئی نہیں ہے۔ وہ خود کو ہوتوں میں کہاں شمار کرتی تھی۔ اطمینان کا سانس لیتے ہوئے دھیرے دھیرے صحن کی طرف بنی گیلری میں کھڑی ہو جاتی۔ لوہے کے بنے مضبوط جنگلے کے ساتھ ہی باہر کی طرف کھلنے والا دروازہ آندھی میں گر چکا تھا اور بہت دنوں سے وہ حصہ ویسا ہی پڑا تھا۔ نوکرانی بڑبڑاتی رہتی کہ خان جی، یہاں دروازہ کیوں نہیں لگواتے؟ ذرا سا کسی کا پاؤں پھسلا اور بندہ دھڑام سے نیچے گر گیا۔ وہ تنزیہ انداز میں ہنستی، تم نے کبھی دیکھا ہے کہ اوپر کوئی بندہ آیا ہو؟ ایک شیطان آتا تھا، وہ مر گیا، اب کوئی نہیں آئے گا۔ سنبل کی آواز سارے ماحول کو اداس کر دیتی تھی۔ بہت دنوں سے زرگل ترور اوپر نہیں آئی، اس نے سرسری انداز میں سوال کیا تو نوکرانی نے سرگوشی میں بتایا، بہت بیمار ہے زرگل بی بی، پیلا زرد رنگ ہو گیا اور دن بھر بے ہوش پڑی رہتی ہے، اب تو کھانا پینا بھی ختم ہو گیا ہے۔ وہ یہ سب سن کر سچے دل سے دعا کرنے لگی کہ زرتاشا میں اسے اپنا آپ نظر آتا تھا۔ دن رات زرتاشا کو کون سنبھالتا ہے؟ اس کے سوال کے جواب میں وہ بولی، زرگل کی خالہ زاد بہن ہے نا، وہ پیاری سی، مجھے نام یاد نہیں رہا، سب اسے پری کہتے ہیں۔ اسے یاد آ گیا، اچھا اچھا، پریشے باجی آئی ہوئی ہیں۔ اس کے سوال پر وہ سر ہلانے لگی۔ زرتاشا کو اس لیے اوپر نہیں بھیجا جاتا کہ پریشے باجی اسے سنبھال رہی ہے۔ اسے زرگل اچھی نہیں لگتی تھی، لیکن وہ پھر بھی دعا کر رہی تھی کہ زرتاشا کے لیے اللہ اس کی ماں کو صحت یاب کر دے۔ وہ گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ نوکرانی اس کے کمرے میں سوتی تھی، وہ آنکھیں ملتے ہوئے دوپٹہ اٹھا کر اوڑھ رہی تھی اور سنبل کے دل میں اٹھتے خدشات اسے رلا رہے تھے۔ زرگل مر گئی ہے؟ وہ پچھلے 2 گھنٹوں سے اسی جگہ پر بیٹھی نیچے سے آتے بین سن رہی تھی۔ معذوری نے اسے وہیں بیٹھائے رکھا، نیچے کسی کو احساس نہ ہوا کہ اسے بھی اوپر جا کر صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا جائے۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھے سوچ رہی تھی، کوئی مر گیا ہے، لیکن کون؟ یقیناً بابا، زرگل اور زرتاشا تینوں میں سے کوئی ایک مرا ہے۔
خدایا بابا نہ ہو، خدایا زرتاشا بھی نہ ہو، اور خدایا زرگل بھی نہ ہو، لیکن کسی ایک کا جانا ضروری ہے تو وہ پھر ٹھیک ہے، زرگل چلی جائے، میں اور بابا مل کر زرتاشا کو سنبھال لیں گے۔ وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کسی نے اوپر آ کر اسے بتا دیا۔ وہ حیرانی سے بڑبڑانے لگی، مگر زرگل کیسے مر گئی؟ اسے تو مارنا آتا تھا، پہلے میری ماں کو نہ جانے کیسے مارا ہوگا، شاید رکابت کے خنجر سے اس کا سینہ چاک کیا ہو، پھر باپ کو اپنے حسن اور اداؤں کے زہر سے مار دیا، پھر زمین سے محروم لڑکی کے سر کا آسمان چھین کر مجھے بھی مار دیا اس نے۔ مارنے والے بلا خود کب مرتے ہیں؟ تیسرے دن ننی زرتاشا کو مخاطب کرتے ہوئے سخاوت خان نے اداس لہجے میں کہا، تم بھی تو چھوٹی ہو، مجھے کیسے سنبھال پاؤ گی؟ سنبل نے باپ کی نظروں کے تعاقب میں مڑ کر دیکھا تو پریشے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جیسے تسلی دے رہی ہو کہ میں ہوں نا خان جی، فکر نہ کرے۔ سنبل نے زرتاشا کو ایک خراب منٹ، ہو گئی۔ جی سنبل نے زرتاشا کو گود میں اٹھاتے ہوئے بے اختیار سینے سے لگا لیا۔ وہ آنے والے وقت کے تھپڑوں سے بے خبر گڑیا سے کھیل رہی تھی، مگر جس نے ان تھپڑوں کا ذائقہ چکھ رکھا تھا اس کی روح بھی نیلی ہو چکی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے مڑ کر گزرے وقت کو دیکھ رہی ہے یا دوبارہ انہی لمحات کی اذیت کسی اور کو سہتے دیکھ رہی ہے۔ 40واں ہوتے ہی پریشے دلہن کے سرخ جوڑے میں ملبوس گھر اور گھر کے مالک کے دل کی ملکہ بن کر آ گئی تھی۔ ملکہ نے آتے ہی رعایا پر حکم چلانا شروع کر دیا۔ پہلا حکم زرتاشا کی سنبل کے کمرے میں مستقل رہائش اور دوسرا حکم سنبل کے ساتھ والے کمرے کو اپنے داجی کی رہائش کے لیے مختص کر دیا تھا۔ نئی مالکن کہتی ہیں کہ ان کے داجی ٹرک کے ساتھ کراچی سے آتے ہیں، اکثر دیر سویر ہو جاتی ہے، اس لیے گاؤں جاتے یا شہر کے ہوٹل میں رکنے کے بجائے یہاں رہا کریں گے۔ وہ پریشانی سے سن رہی تھی اور روشن پیشانی پر پڑی 2 لکیریں فکر مندی کا اشارہ کر رہی تھی۔ سنبل کی گود سے نیچے اترنے کے لیے زور لگاتی زرتاشا بہت بے چین تھی۔ اس لیے نوکرانی نے ایک لمبی رسی لا کر سنبل کو پکڑا دی۔ یہ کیا ہے؟ سنبل کی آنکھوں میں سوالیہ حیرانی تھی۔ آپ زرتاشا بی بی کو گود میں اٹھا کر تھک جاتی ہیں، کمرے کی کنڈی بھی اندر سے نہیں لگا سکتی، یہ نیچے اترے تو باہر بالکنی کا دروازہ ٹوٹا ہوا ہے، چھت کی بلندی سے گرنے کا خطرہ رہتا ہے، اللہ نہ کرے کہ یہ چھت سے گرے، اگر ایسا ہوا تو بیچاری بچی تو مر ہی جائے گی۔ تو سوچا جب یہ زمین پر اترنے کی ضد کرے تو رسی آپ اس کے پاؤں میں باندھ کر نیچے اتار سکتی ہیں۔ رسی اتنی ہی لمبی ہے کہ زرتاشا کا نیچے گرنے کا خطرہ نہیں رہے گا۔ ہاں، آپ رسی مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا۔ وہ فکر مندی سے ان 2 ملتے جلتے نصیبوں والی لڑکیوں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سنبل نے زرتاشا کو سینے سے لگا کر کہا، ببو جان، میں خود مر جاؤں گی مگر کبھی اپنی گڑیا کو گرنے نہیں دوں گی۔ ماں پاس جانا ہے، وہ توتلی زبان میں ضد کرتی تو سنبل کی آنکھوں میں درد دھند بن کر پھیل جاتا۔ وہ پاؤں سے رسی باندھ کر اسے نیچے چھوڑ دیتی۔ وہ کمرے کی چیزوں سے کھیلتی رہتی، پھر تھک کر برآمدے میں بیٹھ جاتی۔ کبھی چڑیوں سے باتیں کرتی، کبھی نیچے سے سنائی دیتے پریشے اور سخاوت خان کے کہے سن کر مورے اور داجی کو آوازیں دیتی، اور جب تھک جاتی تو واپس سنبل کی گود میں منہ چھپا کر سو جاتی۔ اس دوران وہ رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھتی۔ اس رات جب وہ ساتھ والے کمرے سے آتی گانوں کی آوازیں سن کر وہاں جانے کی ضد کرنے لگی، تب نوکرانی اسے اٹھا کر وہاں لے گئی۔ پریشے کا باپ جانے کیسا آدمی ہے، وہ بے دہانی میں تکیے کے نیچے رکھی چھری کو اپنی یک انگلیوں کی پوروں سے چھو کر اس کی موجودگی کا یقین کر رہی تھی۔ بیٹی جیسا ہی ہوگا نا، ببو دن بھر کی تھکی ہوئی تھی، ناگوار لہجے میں کہہ کر اگلے ہی لمحے خراٹے مارنے لگی۔ ببو، جا کر زرتاشا کو لے آؤ، رات بہت ہو گئی ہے۔ اس نے 2-3 آوازوں کے جواب میں بھی خاموش نوکرانی کی چپ سے گھبرا کر اسے ہلایا تو وہ کسمسا کر پھر سے سو گئی۔ وہ ویل چیئر پر باہر نکل آئی۔ ساتھ والے کمرے کے دروازے کی جھری سے نظر آتے منظر نے پل بھر کے لیے اسے ساکت سا کر دیا۔ ننھی بچی کو گود میں بٹھائے اس ادھیڑ عمر کے آدمی کو شاید آدمی کہنا انسانیت کی توہین تھی۔ سنبل کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے۔ ایسی کپ کپی تو اس پر اس دن بھی طاری نہ ہوئی تھی جس دن شیرگل نے اندر سے کنڈی لگا کر اس پر حملہ کیا تھا۔ ایسی کپ کپی تو کئی گھنٹے اس کی لاش کے ساتھ لیٹ کر اس کے خون میں لال ہو کر بھی اس پر طاری نہ ہوئی تھی۔ جس تیزی سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوئی، اسی تیزی سے شیطان سنبھل چکا تھا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سنبل نے اپنے سوال کے جواب میں سرخ آنکھوں میں بھری خباثت کو اپنے جسم پر رینگتا محسوس کیا۔
تو تم ہو سخاوت خان کی معذور بیٹی۔ وہ زرتاشا کو اس کی گود سے جھپٹ چکی تھی، بالکل شیرگل جیسی شکل تھی اس کی، بس شیرگل کی داڑھی کے چند بال سفید تھے اور اس کی داڑھی کے چند بال ہی کالے تھے۔ میں معذور ہوں، لیکن مجھے معذور سمجھنے کی غلطی نہ کرنا۔ ایسی غلطی اس گھر میں کچھ عرصہ پہلے ایک اور شیطان نے بھی کی تھی، پھر قتل ہوا تھا، اور یہ اور بات کے بعد دبا لی گئی تھی، کیونکہ ہمارے ہاں ایسی باتوں پر پردہ ڈال کر عزت بچا لی جاتی ہے۔ بس یہ یاد رکھنا کہ میرے پاؤں کی جو کمزوری ہے وہ میرے ہاتھوں کی طاقت بن چکی ہے۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ اس شیطان کی رنگت متغیر ہو گئی۔ دیکھو گڑیا، دیکھو گڑیا، تم کمرے سے باہر نکلنا بند کرو، اور کوئی یہاں پر چھوئے تو چیخنے لگنا۔ وہ اس ننھی پری کو سمجھا رہی تھی، بڑی نرمی اور طریقے سے، لیکن وہ منہ بسورے سن رہی تھی۔ اتنی چھوٹی بچی اتنی بڑی بڑی باتیں کیسے سمجھ سکتی تھی؟ پریشے بی بی خان جی کے ساتھ سوات گئی ہے اور اس کا باپ رات سے یہی ہے۔ میں نیچے ہوں، کوئی کام ہو تو اشارہ دے دینا۔ اس مردار نے 10 قسم کے کھانوں کی لسٹ بنائی ہے کہ یہ بھی بنانا ہے اور وہ بھی بنانا ہے۔ ابھی صفائی کی ہے، سارا کمرہ نسوار کی گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ بیزاری سے بول رہی تھی، اوپر کی طرف دھیان رکھنا، کہیں زرتاشا کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑ جائے۔ آواز تو تم سنتی نہیں ہو۔ چھٹی حس کسی خطرے کا اشارہ دے رہی تھی۔ نیچے سے نوکرانی کو بلانے کے لیے اس کے پاس چھوٹی چھوٹی کنکریاں پڑی رہتی، جو وہ بجری میں سے نکال کر اسے دے گئی تھی، چن کر لائی تھی، اور اسے دے کر کہا تھا، جب آپ اوپر سے آواز دیتی ہیں تو وہ دونوں خفا ہوتے ہیں، ضرورت ہوا کرے تو یہ کنکر نیچے پھینک دیا کرو۔ نیچے ٹین کا چھت ڈال کر کپڑے دھونے کے لیے جگہ بنائی گئی تھی، اور پتھر اسی چھت پر گرتا تو نوکرانی اشارہ سمجھ کر کسی بہانے جلدی سے اوپر آ جاتی۔ زرتاشا فرش پر کھیلتے کھیلتے برآمدے میں نکل چکی تھی۔ باہر سے سنائی دیتی مردانہ آواز دھیرے دھیرے قریب آتی جا رہی تھی۔ سنبل نے چھری نکال کر گود میں رکھ لی۔ اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں، خوف کی لہر پورے جسم میں پھیل چکی تھی، لیکن وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ دروازے میں کھڑا تھا، شیطانی مسکراہٹ اور سرخ آنکھوں میں موجود ہوس کے ساتھ۔ اب کون بچائے گا تمہیں؟ پورا گھر خالی ہے، نوکرانی نیچے کام میں مصروف ہے، 2 ہرنیوں کا شکار سامنے ہے، اور شیر بہت دنوں کا بھوکا ہے۔ اس کی ہنسی سماعتوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کے ایک ہاتھ میں زرتاشا کی رسی تھی، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ چھری اٹھا کر اسے ڈرانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بھی گھاک شکاری تھا۔ اس کی نظریں نازک انگلیوں کی لرزش دیکھ چکی تھی، تبھی وہ ایک ہی جست میں جھپٹتے ہوئے اس سے چھری چھین کر دور پھینک چکا تھا۔ وہ بے بسی اور خوف کی ملی جلی کیفیت میں اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ پوری قوت سے چیخنے لگی، ببو ببو، اوپر آؤ، خدا کے لیے جلدی آؤ۔ شیطانی کہا بہت تیز تھا، یہاں 2-4 گھنٹے تک کوئی نہیں آئے گا، اس لیے خود کو تکلیف نہ دو، کیونکہ یہ کام میرے ذمہ ہے۔ باہر سے ننھی زرتاشا کی آواز سنائی دی، وہ چڑیوں کو بالکل سنبل کی طرح آ آ کر کے بلا رہی تھی۔ شیطان کی گرفت میں آنے سے پہلے سنبل نے زندگی کا مشکل ترین فیصلہ کیا اور سسکتے ہوئے ہاتھ میں پکڑی رسی چھوڑ دی۔ بہت خوب۔ بہت خوب، بہت دل کو لرزا دینے والا بھائی یہ جو آپ نے افسانہ پیش کیا۔ جی، ناصر علی سید صاحب کی جانب چلتے ہیں، ہمارا دل تو رونے جی بہت لگا ہے۔ شکریہ۔ گل نے ایک اچھی کہانی بنی ہے، وہی حوالے ہیں جو ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور سماج ابھی میں سے نہیں ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ لیکن مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ گل کہانی کے بہاؤ میں بہتی ہوئی بھی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ جگہ ایسی لگی مجھے جہاں مجھے لگا جیسے جیسے اس معذور بچی کا جو ذہن ہے یا اس کی جو سوچ ہے، وہاں کچھ مکالمے جو ایسے تھے جو ظاہر ہے کہ وہ اس کی عمر سے بہت بڑے تھے۔ ظاہر ہے کہ بچوں کی ایک اپنی نفسیات ہوتی ہے، ایک اپنا حوالہ بنتا ہے، لیکن جو کہانی ہے ایسا ہے کہ ہمارے سماج ہمارے میں معاشرے میں جہاں جہاں ہم زندہ ہیں، جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، وہاں یہ ایک روزمرہ کا معمول ہے۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ گل کو اس کہانی کو تھوڑا سا اپنے قابو میں کر کے اور اس کو اتنا اتنا دور تک نہیں لے جانا چاہیے تھا،
کیونکہ جب آپ یکے بعد دیگرے دو حادثات کا ذکر کرتے ہیں تو کہانی جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے، جس کو ہم ٹیلی ویژن کی زبان میں، فلم کی زبان میں ڈریگ ہونا کہتے ہیں، کیونکہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پھر وہی کہانی ہے جو دہرائی جا رہی ہے۔ خیال ہے کہ اسے ایک ایونٹ تک، ایک حوالے تک رکھا جاتا تو یہ بہت ہی خوبصورت افسانہ تھا، ہے، اب بھی ہے، ایسا نہیں کہ اب نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اس کی طوالت جو ہے وہ شاید قاری کو تھوڑا سا دور کر لے پڑھنے سے یا سامع کو سننے سے، کیونکہ یہ ذرا مجھے لگتا ہے جیسے اتنی اچھی قلمکار، جس کے قلم سے بہت ہی خوبصورت اور زندگی کو بہت قریب سے دیکھ کر اور دل کو چھونے والی تحریریں میں نے گل کی پڑھی ہیں، مجھے لگا اس تحریر میں کہیں کہیں بہت دور چلی گئی ہیں کہ مرد کا وہ ایک حوالہ پھر دوسرا حوالہ، آپ دیکھیں وہ خود کچھ چیزیں تھیں جو پلین لگتی تھی، جو پتہ چلتا تھا کہ یہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو میرا خیال کہانی کے اپنے بھی 100 پردے ہوتے ہیں، وہ کہانی جو ہے جب ایک خاتون کا حوالہ آیا تو وہ بھی، وہاں بھی مجھے لگا لفظیات کچھ ایسی تھیں جس سے پتہ چل رہا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے، پھر دوبارہ وہی کہانی دوبارہ اسی انداز سے آگے بڑھ رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر اسے ایک حوالے تک ہی محدود رکھا جاتا، انسانی جو فطرت ہے یا وہ جو کے بعد دوسری شیطانیت ہے جی، کا حوالہ ہے، وہ ٹھیک ہے مرد کے لیے کہتے ہیں وہ 4 کر لے بے شک، لیکن یہ جس طرح کے حوالے بن رہے ہیں کہ ایک بچی پھر شادی پھر بچی پھر شادی، تو اس کے لیے کچھ اور گراؤنڈ میرا خیال ہے بن جاتا تو شاید موجودہ صورت میں ایک سننے کے لیے ایک اچھی کہانی ہے، لیکن آپ کے اندر کچھ سوال اٹھاتی ہے، یعنی وہ دریچے نہیں کھول رہی جس سے آپ کو لگے کہ آپ کو یہ اندر سے کہیں چھو رہی ہے، آپ کے وہ دریچے جو ہیں وہ ہوا سے آتے جاتے رہتے ہیں، کبھی پٹ کھلتے ہیں کبھی پٹ بند ہوتے ہیں، فکرے اچھے ہیں، لائنیں بہت اچھی ہیں، آسمان کا حوالہ جہاں آیا کہ شاید میری ماں وہاں سے دیکھ رہی ہو، بہت ہی معلوم خوبصورت، کیسا ساتھ جی، جہاں راوی کا کردار ہے وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن جب کہانی لکھنے والا اپنی زبان اپنے کردار کی زبان میں ڈالتے ہیں تو پھر اس کی نفسیات کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو گل کی کہانی بہت اچھی کہانی ہے، لیکن میرا خیال ہے اگر ان جزیات کو تھوڑا وہ کم کر کے اس پہ نظر ثانی کرے تو جیسے ان کی باقی خوبصورت کہانیاں ہیں تو ایک اور اچھی کہانی کا اضافہ ہوگا۔ بہت شکریہ ناصر لالا بھائی، بہت آج ماشاء شکریہ، اور اللہ اختتام پر لالا، اختتام پر اگر کچھ 2-4 جملے آپ بول دیں تو، ہاں اختتام اینڈ بہت جو اچھا، کہانی کا اینڈ ہے اس پہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو کیسا لگا میرا اینڈ جو ہے؟ نہیں ایڈ تو ٹھیک ہے، لیکن میں تو اس راستے کی بات کرتا ہوں نا جہاں تک میں پہنچتا ہوں پنچ لائن پر، جو راستے کی بات، ہمارے ساتھ ماشاء اللہ صالح اچھا صاحب بھی شامل ہو چکے جی، وہ تو اچھی کہانی ہے، وہ اس حوالے سے تو میں نے آپ کو کہہ دیا کہ وہ آپ نے دکھایا بھی نہیں، بتایا بھی نہیں اس بچی کے ساتھ کیا ہوا جس کی رسی چھٹی، یا اس نے چھوڑی انتقام میں آ کر، جو بھی کیا وہ آپ نے چھوڑ دیا اس کو۔ ادھوری کہانی یا ادھورا جو انجام ہوتا ہے یہ ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے، جیسے ہم کافکا کے بارے میں کہتے ہیں، کافکا کی جی جی کہانیاں آپ پڑھیں گی تو آپ کو ساری کہانیاں ادھوری لگیں گی، پوری کہانی بالکل کہیں بھی نہیں ہے۔ افسانہ عموماً یہ یہ جو تھی ناول ہے جو کیسل، وہ اسی لیے زیادہ پاپولر ہے کہ وہ ایک موڑ پہ آ کر رک گیا ہے اور اس کو آگے نہیں بڑھایا گیا، تو یہ ادھوری کہانیاں وہ قاری کے لیے ایک راستہ مہیا کرتی ہے کہ آپ سوچیں، اب آپ سوچیں کیا ہوا ہوگا، جی، ایسے بالکل خاص طور پہ انگریز جتنی انگلش انگلش اسٹوریز کی اسٹوریز کہانیاں ہیں ان میں یہ چیز، ہنری سلاسر کی کہانیاں کئی ایک اگر آپ پڑھیں گی تو اس میں بھی آپ کو ایسا لگے گا، امریکن رائٹر اور ہنری کی کہانیاں پڑھیں گے وہ آخر میں آپ کو ایک چونکا دے گا، یا فرانسیسی مصنفین جتنے بھی ہیں سب کی اگر آپ ان کا حوالہ دیکھیں گے تو وہ ایک سموتھ انداز سے چلتے چلتے غیر محسوس طریقے سے وہ کہانی کو ختم کر دیتے، جیسے محبسہ کے ہیں، وہ محبسہ بھی بالکل کبھی کبھی وہ ہنری کی طرح ایک بلاسٹ کرتا ہے، جو بہت سے ایسے افسانے میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں اس میں آخر میں، لیکن زیادہ تر وہ سموتھ چلتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے، تو یہ جو چھوڑنا ہے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا ہوتا ہے، ایک کہانی کار کے بالکل لیے بہت اچھا ہے کہ وہ اس کو چھوڑ دے، وہ افسانہ جیسے انجام تک شام لانا تک لانا ہو مشکل سے خوبصورت موڑ دے جی، کر چھوڑ، یہ حوالہ ہے اس کا۔ خوبصورت موڑ دے کے بہت کافکا شکریہ، کی بہت کہانیوں صحیح کافکا کو ضرور پڑھیں اگر اب تک نہیں جی پڑھا ہوگا، نہیں پڑھا تو ضرور پڑھیں، اور ناول اس کا کیسل ضرور پڑھیں، جی تو آپ کو بہت پتا چلے شکریہ جی جی، سامعین، اب بہت ہم شکریہ، بہت آگے شکریہ، کی
जानिब चलते हैं। जी सामीन, हमारे साथ सौले अच्छा साहब भी शामिल हो चुके हैं। सौले अच्छा साहब ने तो पूरा नहीं सुना होगा ये अफसाना, वरना उनकी राय जी। भी देते। जी नहीं, मैं दरमियान में आया, मुझे नहीं पता जी जी चला। जी जी सामीन, दरअसल आप नासिर भाई और माजरत चाहूंगा ताखिर की। परसों जो आपको पता है कि मैं ब्लड टेस्ट हुआ था, तो आज अर्जेंटली उन्होंने, डॉक्टर ने फोन करके कहा अभी आ जाइए। अच्छा अब मैं अच्छा अच्छा। घबराते हुए भागा वहां पर, मैंने कहा अल्लाह भाई ताला बस खैरियत तो, अच्छा अल्लाह साहब, रहम मेरा करे। सलाम भी ले लीजिए। अल्लाह ताला आप वालेकुम हमेशा अपना सलाम। रहम रखे तो कि। बस बेहतर है, बस उन्होंने कहा मीठा कम खाना। अच्छा 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 अच्छा। शुगर लेवल बहुत वो दायरे होगा ना, 3 महीने का जो आया। तो बहरकैफ तो हाँ। वहां से, और फिर आते वो हमारे वो एक पजीराई थी अरहम साहब की, एक उसमें, तो उनका एक मजमून पढ़ना था, वो पढ़कर फिर फौरन आ गए यहाँ पर। मैंने कहा जी, कि भाई बहुत शुक्रिया उनको। आपके आमद का। जी बहुत शुक्रिया। जी सामीन, आप नासिर भाई और सौले अच्छा साहब और सबकी इजाजत से अपना एक अफसाना पेश करूंगी। मैं पहले भी एक दफा शायद पढ़ के चुकी थी, लेकिन ये कि आजकल के हालात जो है दे हाजिर में है, उसी पैराहे में ये अफसाना, तो इसलिए दोबारा पढ़ने की इजाजत जी चाहूंगी। जी जी जी। पेश करें। बिस्मिल्लाह 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 बिस्मिल्लाह। आतिश, बारूद, धुआं और जिंदगी। कायनात के मौजूद ने अधूरे ख्वाबों और अधूरी ख्वाहिशों से, बेकैफ रंगों, बेखुशबू रोशनी से खाली एक दुनिया को जब जिस्म और रूह की आमहंगी से जिंदगी बख्शी, तो वक्त जाग उठा। जागते लम्हों और बेदार सातों ने देखा कि कुन के कलम ने चांदी सोने के उगलते हरूफ से लौह को चमका दिया है। जमीन और आसमानों के खजानों के सब कुफल की चाबी से खुलते ही चले गए, और मोहब्बतों, रंगों और रोशनियों के सैलाब उमड़ पड़े। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। ख्वाहिश ख्वाहिश तकमील, ख्वाब ख्वाब ताबीर लिए, जीस के सांसों में सिमटे मुश्ते खाक से तख्लीक शुदा आदम और हव्वा का वजूद। तकलीफ दर तकलीफ दर तकलीफ तकलीफ, न खत्म होने वाला फना और बका का सिलसिला। अजल से अबद तक नए करिश्मों की एक नई दास्तान रकम करने जमीन पे उतरा, तो लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। बूंद बूंद तरसी जमी को बेकरार समंदर, दिलकश झीलों पर पुरसकूत दरिया, शोर मचाते नदी नालों, गीत गाते आबशारों और मुस्कुराते झरनों से सवारा, तो नीले गगन ने अपने नीलगू रंग जमीन के पानियों में घोल दिए, और जिंदगी चलती रही। लम्हे जागते रहे। बांज मिट्टी अता करदा जरकेदी पे ऐसी इतराई के सर सब्ज शादाब मखमली पोशाक उड़े खुशनुमा सर सब्ज लबादा शोक में भूरे सूखे रंग को मिटाती ही चली गई। खाक खत्तों में सर सब्जी और शादाबी के साथ बरगे गुल के गहने पहनने की जो ख्वाहिश की, तो सबा ने खुशबुओं और रंगों के काफिले के साथ यही डेरे डाल दिए। कोपले फूटी, शगुफे फूटे, कलियां महकी, फूल खिले, और जिंदगी चलती रही। लम्हे जागते रहे। धरती के बिछोने पर तपते सुनहरे जर्रों ने सहरा बनाया, तो बिछोनों की आशिया बरादरी पे किनारों पे बुलंद और बाला भूरे काले मटियाले पहाड़ों की जामिद सिलसिलों का तहफ्फुज बख्शा। कहीं आसमान को चूमते पर्वतों ने अपने तन पर फखर से जरी काबाएं लपेटी, तो कहीं पहाड़ों की आसमान गीर चोटियों ने सफेद ठंडे बर्फ के लबादे तन पर सजा लिए, और जिंदगी चलती रही। लम्हे जागते रहे। जमीन और आसमान की हदों के दरमियान फजा ने तिल्स्मे धनक से सतरंगी जो उड़ी, तो कौस कदा ने अपने उदे उदे सुर्ख सुर्ख सफेद सफेद नीले नीले पीले पीले हरे हरे और काले रंगों की रंगीन बरसात से हुस्न दिलकशी के ऐसे मनाली सजा दिए कि बरखा रात के दामन में फैली शफक ने भी अपनी लाली के रंग को छलका दिए। फजा के कशकोल में कुदरत के चार रंगी मौसमों ने नए नए मनाजिर महका दिए। उम्मीदों के ख्वाबों ने नए नए जजीरे आबाद होते चले गए, और जिंदगी चलती रही और लम्हे जागते रहे। अजल से अबद तक अजल से अबद तक हमेशा से कायम रहने वाले फनकार ने कायनात में कैसे कैसे शाकार सजा दिए, कैसे कैसे रंग जगा दिए कि महवे हैरत रह गए। हुनरमंदाने दहर के जहन में नए ख्यालात के जाले बुनते चले गए। कभी हैरानी, कभी नजर जानिब अफलाक, तो कभी जुस्तजुए नजर जानिब खाक। खाके आदम इब्ने आदम को मिला मिराज इल्म फन, जिसके आने से कायनात के सब असरार खुलते चले गए। गुलाब साते शादाबियां तख्लीक होती चली गई, और रोशनियां बढ़ती चली गई, रंग बिखरते गए। धूप और छाव के नए मंजर भी उभरने लगे। वक्त की ताल पर वालेहाना रक्स करती जिंदगी लम्हों की जिद्दतें तकती ही चली गई, और नए मंजर उभरते रहे। लम्हे जागते रहे और जिंदगी चलती रही। इन जन्नत नशीनों को जन्नत से नमज़बीन तक लंबी मुसाफत तय करने
بننے کی شرط یہ ٹھہرائی گئی کہ اہل زمین کے لیے نرم روح جذبوں کی آبیاری سے امن و امان، عمل اور انصاف، محبت و خلوص، وحدت اور اخوت کے تناور شجر اگاؤ۔ شجر اگتے رہے، شجر کی شاخوں پہ جگنو، تتلیاں، کوئلیں، پپیہے، بلبلے، طوطے، ابابیلے، کاک، چڑیا، کبوتر، فاختائے آگہی کے ستارے بنے، گیت گاتے رہے، لمحے جاگتے رہے اور زندگی چلتی رہی۔ کچھ ادھورے لفظوں کے افسانے بنے اور کچھ کہانیاں مکمل بھی ہوئیں۔ ابن آدم کی تقسیم در اکائی سے چہرے پہ چہرہ بنتا رہا۔ زمین پر نئے نئے وطن، نئے نئے شہر، نئی نئی بستیاں، نئے نئے نگر بنتے رہے۔ گردش ایام سفر کرتی رہی، لمحے جاگتے رہے اور زندگی چلتی رہی۔ انسانوں کے اس گھنے جنگل میں جب کبھی وحشتوں کا انگنت لہروں کا سرکش طوفان اٹھا تو اہل زمین نے مسرت سے، کبھی خوف سے آسمان کی وسعتوں پہ اپنے موجد کو پکارا تو سچے صحیفے اترنے لگے، برق حروف دھمکنے لگے اور مقدس روحیں جنم لینے لگی۔ آگہی کے در واہ ہوتے رہے اور لمحے جاگتے رہے اور زندگی چلتی رہی۔ بھٹکنے کا احتمال ابن آدم کے خمیر میں بھی شامل رکھا گیا، خیالوں کی جادوگری بھی ابن آدم کی سرشت میں رکھی گئی، الجھے گروہوں کو کھولنے کا فن بھی گردش ایام سکھاتی رہی، مگر ابن آدم کے ضمیر و قلب کی طہارت و استقامت بھی مٹتی چلی گئی۔ غرور و تکبر رگ و پہ میں سماتا رہا، شیطانی اسرار بھی بڑھتے رہے، فکری انتشار بھی بڑھتے رہے، معاملات بہت بگڑے اور پھر سمجھ جاتے۔ آگہی کے چراغ جلتے بھی رہے اور بجھتے بھی رہے اور زندگی چلتی رہی۔ پھر یکدم افق سے تاریکی ہی تاریکی، نہ کوئی استعارہ، نہ کوئی اشارہ، نہ کوئی ستارہ۔ جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں نے سچے صحیفوں کے دمکتے حروف کے تمام چراغوں کو نگل لیا۔ کرن محتاج ہو گئی، کائنات رنگ و بو کے پس پردہ حقیقت کبریٰ کو آواز دینے لگا۔ ہتیلی مضطرب دعائیں، دل بے قرار مناجاتیں آسمان کی وسعتوں میں مجد کو پکارنے کی لگی اور نگاہیں تلاش کرتی رہی۔ بےتابی بڑھتی گئی، دل سلگنے لگے، لمحے جاگتے رہے مگر زندگی چلتی رہی۔ پھر کیا صدیوں بات ہے! پر موہت اندھیرے میں ہیرا کے ماتھے پہ تجلیاں جھلملا اٹھی، تاریکیاں بھاگی، روشنیاں پھیل گئیں، الجھی سب گلتیاں سلجھتی چلی گئی۔ حدت شوق سے زنگ آلود دلوں کی سنگینیاں بھی پگھلنے لگیں، رہنمائی کے ستارے ابھرے، رہبری کے استعارے ابھرے، روزنے زندان کے قفل ٹوٹ پڑے، شعور و ادراک کے سب دروا ہو گئے۔ حرفوں کی تفہیم نے نیا صحیفہ مکمل اور معتبر صحیفہ آن و بان اور شان سے ذریت آدم کو تھما دیا گیا اور یہی ابن آدم کی زندگی کا قبلہ قرار پایا، یہی ہدایت کا دینا اور یہی برکات کا آخری نگینہ قرار دیا۔ رحمت گنجینہ یہی زندگی کے سمندر پہ بے خوف سفر کرنے کا سفینہ، ہر اندیشہ و خوف سے، ہر حزن و ملال سے، ہر حسرت و یاس سے آزادی کا آخری پروانہ۔ اخلاص و محبت، اطاعت و وفات کے چمکتے دمکتے نقوش کی پیروی ہوتی رہی، نیکی کے چشمے پھوٹتے رہے، لمحے جاگتے رہے اور زندگی چلتی رہی۔ گردش ایام کے آسیب نے وطن شہر شہر، بستی بستی، قریہ قریہ نیکیوں کے چراغوں کو پھر بجھانا شروع کر دیا، نئے وحشت نگر آباد کر دیے۔ زندگی کے خواب میں بنتی آنکھیں پھر ہراساں ہونے لگی۔ ایک آدم کی اکائی سے چہرہ تقسیم ہونے والے بے چہرگی کا خراج کیسے دینے لگے، یہ کیسی ماورائی جذبوں کی، یہ کیسی جذبہ صفاقی کو جنم دینے لگے کہ اولاد آدم سفید ہاتھیوں اور مظلوم چیٹیوں پہ تقسیم ہو گئی، کہ اولاد آدم سفید ہاتھیوں اور مظلوم چیٹیوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی۔ شب حیات کی تاریکیوں کے گھنے جنگل میں چاند ابھرتے بھی رہے لیکن ڈوبتے بھی رہے، اندھیرے پھیلتے بھی رہے، کچھ اجالے بھی بکھیرے گئے، لمحے جاگتے رہے اور زندگی چلتی رہے۔ سچے صحیفوں کے برحق لفظوں اور آسمانی سطروں کے خزانوں کو قفل ڈال کر طاقوں پہ سجانے کا موسم آ گیا۔ ابن آدم نے اپنے جادوئی لفظوں کو، اپنی تشنا سطروں کی الجھی حکایتوں کو ایجاد کردہ شہر میں اپنی توانائیوں کو کھو بیٹھنے کا علاج کر لیا۔ اپنے پوشیدہ اسرار گم کر بیٹھے، ایسی دشت مسافت کے کہیں شام کے آثار ہی نہیں، بس حد نظر تک فریب کے گرداب ہی گرداب، دائرہ در دائرہ ابن آدم کے چہرے کے عجب نقوش مٹتے رہے، بنتے رہے، بگڑتے رہے۔ تماشا بین بھی آدمی بنا اور تماشا نما بھی آدمی بنا۔ زندگی خود تماشا بین بنی آدم کی بے چہرگی کا زخم لیے دھندلانے لگی۔
और नक्श सानी के होले अक्स बने और झिलमिलाए, पाकीज़ा रूहों की बाज़गश भी गूंजी, मगर अंधी बहरी आदमियत खुद पसंदी की लذत में तमाशा करती चली गई। मगर अंधी बहरी आदमियत खुद पसंदी की लذत में तमाशा करती चली गई और तमाशा बनाती चली गई, नेकियों के नकूश मिटाती रही, गुमगश्ता राहों के निशान जमीन पे रोलती रही, हाल के लम्हात माजी में ढलते रहे, मुस्तकबिल के शौक में लम्हे अब जागने लगे और जिंदगी चलती रही। बेचैरगी का उन्वान लिए, सिर्फ आदमियत का नाम लिए, कैसे दौरे जुनून का आगाज हो गया कि आसिफ ने ये फना का कैसा नकारा बजा दिया, कि जहन्नुम का हमें कैसा तमाशा दिखा दिया, कि मौत के हिसार में हिरासा जिंदगी चीख रही है, कि मौत के हिसार में हिरासा जिंदगी चीख रही है, कि अभी हशर का ऐलान गूंजा नहीं और ये सूर की आवाज कैसे आ पड़ी। फिर ये जहन्नुम की आग कैसी आग है, ये जहन्नुम की आग कैसी आग है, कि आदमी खुदा बन बैठा है। नोहा पड़ती हवाओं, मातम करती फजाओं ने गम दीदा नम दीदा वैश्याना तर्द जंग की जो बात बताई, तो फिर ये कैसी जंग की रस्म का आगाज हो गया है, जहां ना महाजों की दहलीज है, ना मुजाहिद है, ना सिपाही है, ना मोर्चा बंदी है, ना सब बंदी है, ना घोड़ों की टापे है, ना तोपों की गनगरज है, ना सर सीना दोष है, ना तांबा है, ना लोहा, ना तलवारें, ना जरीर, ये सिर्फ और आतिश और बारूद और धुएं का तमाशा है। ये सिर्फ आतिश बारूद और धुएं का ये कैसा तमाशा है कि नंगे आदमियत देख रही है कि जुल्मतों का एक सेले पे अमा दुनिया को दिया जा रहा है। बिसाते नूर पे जुल्मतों के आसार देखकर, आदमियत के अंजाम को देखकर हर शख्स लर्जीदा लर्जीदा है। हर सातें पैगाम दे रही हैं कि लहू का रंग एक रखने वालों, इब्ने आदम तुम सब एक मुश्त खाकी की तकलीफ हो, तुम सब एक मुश्त खाकी की तकलीफ हो। इस खाक से तुमको वजूद दिया गया, तकलीफ शुदा जिस्मों के मालिक हो, एक ही जोड़े आदम और हवा की जात का परतो हो। तुम में ये तकसीम दर तकसीम कैसी, ये तफरीक कैसी। शाख जैतून चोंच चोंच में लिए फाख्ताए जलती जा रही हैं, लम्हे से सुलगते चले जा रहे हैं और जिंदगी लरसती जा रही है, लम्हे जाग रहे हैं। इन अल्लाह ला युज़्लिमुन नास शैअन वलकिन्ना नास अनफुसहुम यज़लमून। अल्लाह इंसानों पर ज्यादती नहीं करता, बल्कि इंसान अपने ऊपर खुद ज्यादती करता है। बेशक बेशक, वाह। माशाअल्लाह। आपका ये अफसाना इस्तारती भी कह सकते हैं, अलामती भी कह सकते हैं। जी और दरअसल अफसाने में प्लॉट की बड़ी अहमियत होती है। तो बल्कि जो जिस्म में रीढ़ की हड्डी होती है, इसी तरह अफसाने में प्लॉट की जरूरत है। और आपने जो इतना इसमें जो प्लॉट रखा है वो इतना मायने खेज है कि अगर इंसान इसको इनके वाकयात या अफसाने इसके पर इमारत खड़ी की जाए तो बिल्कुल अनोखी अनोखी इमारत बन सकती है। प्लाट शादी का फन मकान का नक्शा बनाना जैसा होता है। जब कोई इमारत तामीर करते हैं कि इरादा करते हैं, तो पहले इसका एक नक्शा बनाते हैं, जिसमें ये दिखाया जाता है कि मकान का सदर दरवाज़ा कहाँ होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, डाइनिंग रूम वगैरह वगैरह। तो इसमें आपने पहले जो इसके इब्तदाई जो कहे वो प्लॉट का बहुत खूबसूरत अंदाज में कहा। इसके बाद आपने ये कह दें कि इसमें दो किस्म के होते हैं अफसाने में। एक दो किस्से होते हैं कि अखरा होता है या तहदार होता है। तो इसमें जो अखरे किस्से में एक बात या वाकये को अफसाने की शक्ल में बयान किया जाता है कि मसलन बाजार घर बाजार रहगुजर या ऑफिस वगैरह। लेकिन तहदार अफसाना जो होता है उसमें ये है कि जिस वाकया या वाकयात पर अफसाने की इमारत खड़ी की जाए वो अनोखा हो। और माशाल्लाह आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से अपने अंदाज अफसाने को रंग दिया है, जिसके लिए आप मुबारकबाद के बहुत शुक्रिया, हकदार है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया साले भाई, बहुत शुक्रिया जी। नासिर भाई जी तबस्सुम जी, खूबसूरत कहानी थी, कायनात की कहानी थी, जिंदगी की कहानी थी। हर चंद के हम कह सकते हैं कि ये एक खास पॉइंट ऑफ व्यू की कहानी थी। मुझे नहीं मालूम कि इसको हम उमूमन ले सकते हैं उमूमी तौर पे या नहीं, लेकिन जिस जिस अंदाज से, क्योंकि इस पे अख्तिताम आपने कुरान पाक की आयत पर किया
اور چونکہ آپ کے اکثر افسانے جو ہیں تو وہ آخر میں پتہ چلتا ہے کہ آپ نے اپنے ذہن میں اس آیت کو رچا بسا کر اور اس کے اندر سے ایک زندگی کی کہانی بنانے کی کوشش کرتی ہیں آپ ایز یوزول. اس میں بھی یہی ہوا. تو اس لیے میں نے کہا کہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہ اپنے زندگی کو اس خاک کے حوالے سے اور آدم و حوا کے حوالے سے اور اس کے بعد جو مختلف اوقات میں بصیرتیں پیغمبروں کی صورت میں آتی رہیں یا ریفارمرز کی صورت میں آتی رہیں, سو وہ سارے حوالے دیتے دیتے پھر آپ نے دیکھا کہ بیچ میں روشنیاں بھی آئیں, بیچ میں بہت بڑے پیغامات بھی آئے, پھر آخری پیغام بھی آیا, پھر یہ بھی کہا گیا کہ آپ مکمل کر دیا گیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین. سو وہاں تک بھی آپ آ کر پھر آپ نے دیکھا کہ وہ جو بصیرت ہے یا اس کی روشنی ہے وہ پھیلتی چلی جا رہی ہے. پھر اب ایسا کیا ہوا, کیا ایسا ہاتھ ہوا کہ اس کی موجودگی میں انسان نئے سرے سے بھٹک رہا ہے. کیوں, آخر کیوں؟ کیا اس کو نظر نہیں آتی, وہ ہدایت نظر نہیں آتی؟ کیا وہ اس روشنی کی طرف دیکھنا نہیں پسند کرتا؟ یا چکر کیا ہوا ہے, کہاں ہماری غلطی ہے, ہم نے کیا کیا ہے؟ لیکن جیسے کہ آپ نے اس کے اختتام پر کہا کہ یہ ہم ہی تو ہیں جو جو اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں, یہ ہم ہی تو ہیں. آنکھوں پہ سجا دیا ہم نے اپنی پورے ہدایت. وہ تو سب کچھ آپ کے سامنے کھلا ہے, آپ نے تو جانا ہے اس طرف, روشنی تو سامنے نظر آ رہی ہے. اگر آپ اس کو چھوڑ کر ایک تاریخ سرنگ میں گھس رہے ہیں تو یہ آپ کو کس اپنا نے کہا قصور ہے؟ ہے. اس کا مطلب یہ آپ نے فیصلہ خود کیا ہے, تو ظاہر ہے کہ خود پر زیادتی کے مرتکب آپ ہو رہے ہیں. تو ان حوالوں سے پھر اپنے لفظیات بہت خوبصورت تھے اور مسلسل ایک بہاؤ کی طرح یہ کہانی چل رہی تھی. یہ جو ہماری پھیلی ہوئی زندگی کی کہانی ہے, اس میں بہت اتار چڑھاؤ آئے ہیں, بڑے حوالے آئے ہیں, بہت مشکل وقت بھی آئے ہیں, خوبصورت وقت بھی آئے ہیں, اور ایک ایسا زمانہ بھی آیا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ ارتقا کہاں ہوا ہے. اگر آپ دیکھیں تو میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ اگر حضرت نوح علیہ السلام تک آ جائیں اور وہاں کے ان کی تبلیغ کے لیے کہ 900 سالوں کو دیکھ لیں, اس کے بعد آپ رفتہ 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 آگے کی طرف آئے, زمانہ آگے بڑھ رہا ہے, روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور آپ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آ جائیں, میں بیچ میں ساری کڑیاں جوڑ کر بات کر رہا ہوں, تو آپ دیکھیں تو ان کا پیغام جو ہے وہ بھی ایک پوری بالکل جی, دنیا پوری سچے صحیفے, جی ہاں وہی تو سچے صحیفے ہیں. وہی, لیکن وہی پیغام تو ایک ہی ہے, لیکن انہوں نے پہنچایا تو اس وقت ان کی عمر صرف میرا خیال ہے کہ 33 سال کی عمر میں ہی یہ سب کچھ کایا کلپ ہو گئی. لیکن اگر اور آگے آپ آتے ہیں اور آپ آخری پیغام کی طرف آتے ہیں, آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی طرف آتے ہیں, تو آپ دیکھیں کہ ان کے پاس مدت صرف 23 سال کی, اس سے بھی 10 سال کم ہو گئے تھے, مگر اس کی روشنی جو ہے وہ آج بھی چار دانگ عالم میں پھیلی ہوئی ہے, اور تا قیامت انشاءاللہ ایسا ہی رہے گا. جی لوگ جی اس سے فیض حاصل کرتے رہیں گے بشرطے کہ انہوں نے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مضبوطی. تھاما. جی 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 سامعین, یہ والی میری جو کتاب ہے کاغذی پیرہن, اس میں جو ہے جی کاغذی پیرہن جو ہے, اس میں میری جتنے بھی افسانے ہیں وہ ان کو میں نے زیادہ تر اینڈ جو ہے وہ کیا ہے وہ پرانی آیت پہ کیا ہے کہ ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. سامعین بہت شکریہ آپ سب, صالح بھائی آپ کا بھی اور ناصر بھائی آپ کا بھی, جو آپ نے تجزیہ پیش کیا. یہ سب تو ہمارے اپنے دل کے جذبات احساسات ہوتے ہیں, ان سے جتنی تشنگی ہم اپنی دور کرنا چاہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اپنے قلم کے یہی ہے, ذریعے. ایک یہی افسانہ ہوتا ہے, نگار یہی کتارسس ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں جی ہم. جی جی. اب ہم چلتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں نور جمشید پوری صاحبہ, جو ریاض سے ہمارے ساتھ شامل ہوئی ہیں. نور بھی ہیں, شاعرہ بھی ہیں ماشاءاللہ سے, اور بہت اچھی افسانہ نگار بھی ہیں. میں ملتمس ہوں نور جمشید پوری صاحبہ سے کہ اپنا افسانہ پیش کریں. السلام علیکم حاضرین محفل. وعلیکم السلام. نظر محفل کی اجازت سے میں ایکچولی افسانچے لکھتی ہوں, چھوٹے جی چھوٹے جی, سے. آپ افسانچے ہی زیادہ بہتر رہیں گے, ہم لوگوں نے بہت لمبے پڑھ لیے. جی افسانچے بتائیے. عنوان ہے پیاس. پیاس. جی پیش کرتی ہوں. ہاں بالکل بالکل. ارشاد. جی. جھلسا دینے والی بے انتہا گرمی میں لو کے گرم تھپیڑوں سے بچنے کے لیے آنچل سے آنکھوں کے علاوہ پورے چہرے کو لپیٹے ٹریفک سگنل پر رکنے والی چھوٹی بڑی گاڑیوں کے بیچ سے گزرتی یہ بوسیدہ سی زندگی یوں تو عرصے دراز سے ان میں بیٹھے لوگوں کی پیاس بجھاتی آ رہی تھی. لیکن آج نہ جانے کیوں جب ٹھنڈے پانی کی بوتل اس نے بڑی سی کار میں بیٹھے اس شخص کو دی
تو پہلی بار پیاس خود کی بجھی تھی. دل اور آنکھوں دونوں کو ہی ٹھنڈک محسوس ہو رہی تھی. اور پھر پیاس بجھتی بھی کیوں نہ. آج برسوں بعد روز سننے والے جملے میں سچائی جو تھی. ماں جی ایک بوتل دینا تو. کل انگلی پکڑ کر جسے چلنا سکھایا، آج اس کی رفتار دیکھ کر خوشی اور غم دونوں کے احساسات آنسوؤں میں ڈھل کر آنکھوں سے بے تحاشا رواں تھے. اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ مٹھی میں دبا 10 کا نوٹ پانی کی قیمت تھی یا ممتا کا نذرانہ. واہ بہت شکریہ. جی واہ، بس. بہت خوب. چھوٹا سا ایک افسانہ لیکن بہت کچھ کہہ دیا. جی بہت صالح شکریہ. بھائی. مختصر افسانے یا افسانچے میں مکالمہ نگاری بھی بڑی اہمیت ہوتی ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ افسانے میں مکالمے شامل ہو، بغیر مکالموں کے بھی بہترین افسانہ لکھا جا سکتا ہے. اور بعض افسانے تو مکالموں کی ستون پر ہی کھڑے کیے جاتے ہیں. بہرکیف مختصر سا تھا افسانہ، خوبصورت تھا، اور سمجھ میں آ گیا کہ جی کیا کہنا چاہ رہے تھے. بہت خوش. بہت بہت خوب، شکریہ. بہت بہت خوب. شکریہ. یہ ہمارے ساتھ موجود ہے محترمہ سعدیہ رفیق صاحبہ. جی سعدیہ رفیق صاحبہ، میں آپ ماشاءاللہ سے وہ ہیں درس و تدریس کے شعبے سے وابستہ ہیں. ابھی تک آپ کی کوئی کتاب نہیں آئی، لیکن کتاب آنے کی کوشش میں لگی ہیں لانے کی. انشاءاللہ تعالی ہماری بہت دعائیں ہیں سعدیہ آپ کے ساتھ. انشاءاللہ جلدی آپ بہت اچھی افسانہ نگاروں میں شامل ہوئیے اور آپ کی کتاب آئے. میں ملتمس ہوں، آپ کو دیتی ہوں دعوت کہ آپ اپنا افسانہ پیش کریں. مائک بند ہے آپ کا؟ مائک بند ہے آپ کا سعدیہ. جی السلام علیکم میم. سب وعلیکم کو سلام میری طرف سے، اور خاص کر بابا سائن کو میری طرف سے ڈھیروں سلام. کافی عرصے بعد میری ملاقات ہو رہی ہے آن لائن میٹنگ میں. میں کافی دنوں سے مصروف تھی اپنی آفیشیل ڈیوٹیز میں. ابھی بھی میں وقفے وقفے سے اپنے پیپرز کی مارکنگ کر رہی ہوں بورڈ کی. چلیے، جب بھی آپ شامل تو رہی سعدیہ بہت خوشی کی بات ہے. جی عطا کیجیے اپنا افسانہ. میں افسانچہ پڑھوں گی. میں نے کچھ دن پہلے لکھا تھا عید پہ، تو اس حوالے سے چھوٹا سا افسانچہ ہے میرا. عنوان ہے بیزاری. میم بیزاری. آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی آ رہی بیزاری. آ رہی بیزاری. عطا کرے. رمضان کا آخری روزہ تھا. سارا دن اس نے سو کر گزارا. افطاری سے چند منٹ پہلے وہ نیند سے جاگی. مغرب کا سجدہ ادا کرنے کے بعد وہ پھر آدھے گھنٹے کے لیے لیٹی رہی. اپنی اتنی سست روی کو دیکھ کر اس نے سوچا چائے پی لی جائے تاکہ دن بھر کی سستی جاتی رہے. وہ کچن میں گئی تو وہاں اس کے ابو جی پہلے سے اپنے لیے اور مزید 2 کپ اپنی بیگم صاحبہ اور اس کے لیے بنا چکے تھے. اس نے اپنی چائے اسٹیل کے گلاس میں اونڈیلی اور اندر آ کر یک بستہ کمرے کا اے سی بند کیا، اور پھر عرفان رامے کی تاریخی کتاب پڑھنے لگی اور ساتھ ساتھ چائے سے لطف اندوز ہوتی رہی. اتنے میں اس کی چھوٹی بہن کا شوہر کہیں سے نمودار ہوا. اس نے تعظیماً سلام کیا اور پوچھنے پر پتہ چلا وہ اس کی بہن کو پارلر چھوڑ کر آیا ہے. کل عید ہے تو اس کو کچھ مہندی اور فیشل وغیرہ کرنا ہے. اسے کتاب میں مگن دیکھ کر پوچھنے لگا آپ نے عید کی تیاری کر لی یا پھر نہیں کرنی؟ وہ بولی کہاں کی تیاری، کیسی تیاری، صبح نہا کر ایک صاف ستھرا جوڑا پہنوں گی. انہوں نے مزید پوچھا کہ عید کا نیا جوڑا نہیں لیا. اس کا جواب پھر نہ میں تھا. اس کی بڑھتی ہوئی حیرانی کو دیکھ کر اس نے کہا سیزنل ڈریسز لیتی ہوں مگر 6 سال سے خاص کر عید کے لیے کبھی نہیں لیے. زندگی کا رک جانا، سانسوں کا چلتے رہنا، پیٹ میں کھانے کا جانا مگر کوئی ذائقہ محسوس نہ ہونا، کسی کے آنے کی خوشی نہ کسی کے جانے کا غم، کہیں آنا جانا نہ کوئی دوست احباب نہ کوئی ہمراز. یہ اس کا معمول زندگی تھا. اس کو اتنا بیزار دیکھ کر اس کا بہنوئی زارا پر حیرت اور پریشان سی نظریں جما کر کہنے لگا زندگی کی طرف لوٹ آؤ. یہ بات اس کے اندر کوئی تاثر نہ چھوڑ سکی اور وہ واپس اپنی کتاب پڑھنے میں لگ گئی. بہت شکریہ. بہت خوب. جی بہت خوب بہت خوب. جی محترم جناب صالح اچھا صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ اس پر اپنی رائے پیش کیجیے. ناصر علی سید صاحب نظر نہیں آ رہے، ابھی تو تھے. جی جی صالح بھائی. جی ایک منٹ میں ذرا
افسانہ نگار کا ذہن جو ہے زرخیز مٹی کی طرح ہوتا ہے. جب اس میں مطالعے کا بیج ڈالا جاتا ہے تو اس میں خود بخود نئے خیالات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. مختصر افسانے میں موضوع کی حیثیت جسم کی جیسی ہوتی ہے، اور اس کا اسلوب بیانیہ اور ٹریٹمنٹ کی حیثیت لباس ہے. جیسے جسم خواہ کتنا ہی تندرست و توانا ہو، اگر اس پر بد وضع اور بدہ لباس تین کیا جائے گا تو صاحب لباس کی شخصیت بھی بدی ہو جائے گی. اور اگر کہنے کے غرض یہ ہے کہ اگر آپ نہایت عمدہ تلاش کا لباس پہن رکھا ہو اور جاذب نظر بھی ہو تو افسانہ اپنی اہمیت خود ہی بیان کر دیتا ہے. تو یہ ان کا مختصر سا افسانہ تھا. اس میں جو کہ کردار نگاری کم تھے لیکن بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے اس کا اختتام بھی کیا. اچھا ہے، اچھا افسانہ چاہتا ہے ان کا، جی ماشاء اللہ. ہاں، بصیرت افروز افسانچہ تھا. بہت ہماری شکریہ. نور نے بھی بصیرت افروز افسانچہ پیش کیا. کیونکہ ہر معاشرے میں سب سے زیادہ یہی ہوتا ہے صالح بھائی، ہماری بھی یہی کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ اصلاحی پہلو بھی رکھا جائے. ویسے جی تو ہاں، افسانے بننا کوئی ایسا وہ نہیں ہوتا کہ جس عمل سے وہ جائے، لیکن جی اب میں جی جی دیکھتی ہوں جی ماشاءاللہ جو ہمارا جیسے شاعری کی دنیا میں بھی اب آپ دیکھیے کتنا بڑا انقلاب آیا کہ اب اصلاحی شاعری ہو رہی ہے. جی ہاں اسی جی طرح ہاں افسانہ نگاری میں بھی اب ماشاءاللہ جی اصلاحی ہاں جی ہاں، افسانہ ماشاء نگاری ہو اللہ. رہی ہے. اچھا. اور جی ہاں، اور یہی بات ہوتی ہے کہ سعدیہ تو بہت چھوٹی ہے ہم سے، اور بھی بہت لوگ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. ایک بات زندگی میں مطلب میں نے جب لکھنا شروع کیا تو میری بھی یہی کوشش رہی کہ ہم وہ چیز لکھیں جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بھی بن جائے. یعنی بالکل لکھنا تو بالکل. ہے، بالکل لکھنا تو ہے، یہ تو شوق ہے ہمارا اپنا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی رضا کو بھی، اس کو بھی بہت لوگ باتیں کرتے ہیں بہت بڑے بڑے افسانہ نگاروں کی اور بہت بڑے بڑے وہ، لیکن ہم جس معاشرے سے اور جس ثقافت سے اور جس اس سے صحیح کہہ تعلق رہی ہیں، رکھتے ہیں، صحیح جی کہہ ہاں، رہی ہیں. ہمیں اپنی اپنی اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اپنے اس کو قائم بالکل. رکھنا چاہیے. جی جی ہمارے ساتھ موجود ہیں دانش گلزار صاحب. جی دانش، آپ تک ہماری آواز جا رہی ہے؟ جی ہاں ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ بھی بالکل آ رہی ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ دانش آپ وبرکاتہ. اپنا افسانہ مجھے پیش. آواز تو مجھے آواز آ رہی ہے لیکن کچھ شکل نظر نہیں آ رہی. جی افشا، ہمیں بھی آپ کی شکل نہیں نظر آ رہی ہے. پتا آپ نہیں کا کیا شاید ہوا ہے. میں کیمرہ بیٹھی شاید آپ بیٹھی کا بند ہو گیا، ورنہ آپ کی بھی شکل ہم سب کو نظر نہیں آ رہی ہے. یہ ہے ہاں محسوس ہے کہ آپ موجود ہو نا، موجود ہیں، ہاں یہی میں بھی ہمارے لیے. ابھی موجود. جی جی جی. اور بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ سب ایک دوسرے کو سن رہے ہیں، کیونکہ ہر ایک لکھنے ہوں. والا جو بھی ہو اس کو خوشی ہاں ہوتی ہے کہ لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس کی باتوں کو سن ہوں. رہے ہیں. جی نہیں ابھی بیچ میں تھوڑا سا یہ کسی کا مس ہوا ہے کیونکہ فون کوئی آ گیا تھا نا، فون آ جاتا ہے تو اچھا یہ بند ہو چلیے، جاتا وہ جاتا ہے. جی دانش اپنا افسانہ پیش کیجیے. ہے. جی بہت شکریہ. اچھا، عنوان ہے پیوند کاری. پیون پیوند کاری. کاری. پیوند کاری. ٹھیک. اچھا عنوان ہے، ایوانکاری. ہاں افسانے کو استعمال کرنے کی کوشش کی ہے. یہ پہلا تجربہ ہے میرا علامتی افسانے کا. تو بہت اچھا. پولیس رات کا درخت برگد کے پیڑ کی مانند کچھ یوں پھیلا ہوا تھا کہ اس کی کچھ شاخیں آسمان کے پار جا رہی تھیں، کچھ مشرق جنوب، تو کہیں کمزور ٹہنیاں شمال و مغرب کی طرف بڑھی ہوئی تھی. اس کی جڑیں دھرتی کی ساتویں تہ تک محسوس ہوتی تھیں. جوں جوں دھرتی میں انسانوں کی لاشیں زیادہ دفن ہو رہی، دھرتی بڑھاپا اوڑھ رہی تھی. انسانی وہ مردہ وجود جو دھرتی کا ہاضمہ خراب کر رہے تھے، جن کو اس درخت کے سائے میں نہیں دفنایا جاتا تھا، مگر جس مردہ گھر پر درخت کا سایہ پڑتا دھرتی اس وجود کی حفاظت کرتی، جس سے درخت مزید ہرا بھرا ہو جاتا. درخت سے تیز روشنی جس کی چمک سورج سے اور تاثیر چاند سی نکلتی. ہر عہد میں اس پر لگے ستاروں کی تعداد میں کمی اضافہ ہوتا رہا، مگر پھر اس درخت پر ایسے ستارے نمودار ہوئے جن کی نہ روشنی مدھم ہوئی، نہ ان کی تعداد میں کمی ہوئی. پولیس رات کے درخت سے خلق کائنات متاثر ہونے لگی. اس کی کشش و مہک اپنے تاثر ہر اس انسان پر چھوڑتی جو اس درخت کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتا. جیسے جیسے اس درخت کے معجزوں یا کرامتوں کا بول بالا شہروں شہروں گونجنے لگا، تو نہ جانے کہاں سے ایک دم اس کے وارث ظاہر ہونے لگے. وراثت کے دعوے داروں نے اس درخت کو تقسیم کر لیا اور اس درخت کے چاروں اطراف پہرے دار کھڑے کر دیے.
درخت کی عظمت اور اس سے محبت کا جذبہ و جنون پہلے سے زیادہ حیران کن دکھائی دینے لگا۔ لوگوں کی توجہ مزید بڑھتی دکھائی دینے لگی۔ پولیس رات کے درخت کے گرد انسانوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا۔ درخت کی حفاظت کے لیے مامور سپاہی اس سے گھبرانے لگے۔ پولیس رات کے پیڑ کے سائے میں آنے کے لیے لوگ بے قرار دکھائی دینے لگے، تو محافظوں کے سرداروں نے اپنی وراثت کے پیروکار بننے والوں کے لیے شرائط رکھنا شروع کر دی۔ شرائط پر عمل کروانے کے لیے پولیس رات کے گرد تمام محافظوں کو اسے پکڑا دیے گئے، جس کے ایک طرف سانپ بٹھا دیا گیا اور دوسری طرف نوکدار نیزہ بنا دیا گیا، جن کی دھار اتنی تیز رکھی گئی کہ وجود خاک سے لگتے ہی اسے چیر کر اپنی طاقت سے متعارف کروا دے۔ ہر محافظ کے ہاتھ میں ایسے خطرناک اسے اس درخت کا روپ بڑھانے لگے۔ ہماری پیدائش درخت کے سائے میں ہوئی تھی، ابتدائی تعلیم بھی درخت کے ایک وارث کے گھر ہوئی، مگر جوں جوں زندگی کے سالوں میں ہندسے بدلتے گئے، ہمیں درخت کے باہر کا ماحول دیکھنے کو ملنے لگا، مگر ہم جیسے جیسے باہر جاتے درخت کی شاخیں ہم پر اپنا سایہ بنائے رکھتی۔ اس درخت میں عجیب سحر تھا، ہزاروں میل جانے کے بعد بھی وہ شاخیں سایہ بناتے ہوئے دل سے جڑ جاتی، جہاں جاتے شاخیں بھی پھیل کر ساتھ جس کی وجہ سے ہمیں ہر وہ شخص جو سائے سے باہر ہوتا اس سے عجیب طرح کی بدبو آتی۔ وہ دکھنے میں خوبصورت ہوتے مگر احساس غلاظت ہوتا، ایک عجیب سی نفرت پیدا ہوتی۔ ایک دن میں اور میرے بھائی نے اس درخت کے محافظ سے پوچھا بھی کہ ان کے دلوں کے ساتھ یہ شاخیں کیوں نہیں جڑتی۔ اس نے بتایا کیونکہ وہ پولیس رات کی شرائط پر عمل نہیں کرتے، یعنی نہ وہ وردی پہنتے ہیں نہ ہی وہ حلال کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ان کے سر ننگے ہیں اور لباس غلاظت سے بھرے ہوئے۔ اتنی دیر میں پولیس رات کے وارثوں میں ایک آپسی جنگ چھڑ گئی۔ محافظوں کی بڑھتی تعداد اور ان کے ہاتھوں میں اندھے جذباتوں سے بنائے ہوئے اسوں کا اتنا خوف تھا کہ ان کے سامنے بنا درخت کے سائے والے لوگ ٹک نہیں سکتے تھے، جس وجہ سے اپنے ہی ہتھیاروں کا استعمال یہ ایک دوسرے کے لیے کرنے کو تیار تھے۔ افواہ تھی کہ کچھ لوگ بنا درخت والوں کے جاسوس بھی اس درخت کے سائے میں گھس آئے ہیں، جنہوں نے لباس بھی محافظوں والا پہنا ہوا ہے اور ان کے سروں پر شاخیں بھی نکل رہی ہیں، جبکہ سروں پر شاخیں صرف اسی درخت کے وارثوں کی ہوتی تھی۔ کسی کے کسی کے سر پر سبز رنگ کی شاخیں تھی تو کسی کے سر پر سفید رنگ کی، کسی کے سر پر کالے رنگ کی تو کسی کے سر گہرے سرخ رنگ کی شاخیں تھیں۔ نئے جاسوس بھی خود کو محافظوں اور ورثاء میں شامل کر رہے تھے۔ ہر وارث درخت نے اپنے اپنے پیروکار پر الگ الگ شرائط رکھی ہوئی تھی۔ نئے جاسوسوں کی افواہ نے پولیس رات کے درخت نیچے رہنے والے لوگوں میں ایک خوف کا ماحول بنا دیا تھا۔ سمجھ سے باہر تھا کس کے سر پر اصلی شاخیں ہیں اور کس کا لباس درست ہے، کس کی شرائط صحیح ہیں، کس کی غلط۔ روز روز کی بحث تول پکڑتی جا رہی تھی۔ بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں اسے کے نوکدار حصے نے سوراخ کر دیے تھے، جن کی وجہ سے کچھ لوگوں کو دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ خوف کے اس ماحول میں ہمارے سردار نے بچوں کو اپنے گھر سے نکلنے کا حکم دے دیا۔ بہت سے سرداروں اور ان کے محافظوں نے ایسا ہی کیا، گویا یوں محسوس ہونے لگا تھا کہ کسی جنگ کے لیے فوج تیار ہو رہی ہے۔ لوگ درخت کے گرد سے ہٹنے لگے اور سرداروں کی بنائی گئی شرط کے مطابق درخت کو چھوڑ کر ان کے رکھوالوں کا معائنہ کرنے لگے، جس نے بہت سے لوگوں کو واپس لوٹ جانے کا حکم دیا۔ درخت کے پھیلاؤ میں کمی تو نہ ہوئی، البتہ اس پر لگے ستارے معدوم ہونے لگے، نظروں سے اوجھل ہونے لگے، مگر کئی سرداروں کے نام چمکنے لگے جن پر دوسرے سردار لان تان کرتے رہے۔ آپسی جنگ میں مشغول محافظوں نے درخت کی حفاظت چھوڑ کر اپنے اپنے سرداروں کی حفاظت شروع کر دی۔ پولیس رات کے درخت کا سبق لوگ بھول چکے تھے یا کچھ لوگوں نے اپنی اپنی مرضی کا مفہوم اخذ کر لیا تھا۔ ایک دن میں نے سردار کے گھر سے پولیس رات کی کتاب لانے کا فیصلہ کیا تاکہ جو موضوع زیر بحث ہے اس کو کتاب کی مدد سے دیکھ سکوں۔ میں سردار کے گھر گیا تو مجھے وہیں بدبو آنا شروع ہوئی جو بنا درخت کے لوگوں سے آتی تھی۔ میرا تجسس بڑھ گیا، مجھے گمان ہوا کہ جاسوس یہاں گھس آیا ہے۔ میں اسے پکڑ کر اس کے سینے میں اسے کی نیزے والی سائیڈ آر پار کر دوں گا۔
میں نے دیوار کے ساتھ پڑے نیزے کو اٹھایا اور اس بے لباس جاسوس کی طرف بڑھا، جس کے سر پر نہ شاخیں تھی اور نہ پولیس رات کے محافظوں کی وردی، اور وہ بے لباس اور وہ بے لباس کیے ایک بچے کے ساتھ مل کر بدبو پھیلا رہا تھا۔ اس کے باوجود اس سے غلاظت جھلک رہی تھی۔ میں نیزہ گھونپنے ہی والا تھا کہ اس کو میری آمد محسوس ہوئی۔ اس نے میری طرف مڑ کر دیکھا تو وہ گھبرا گیا، اور میں بھی اسے دیکھ کر گھبرا گیا، کیونکہ وہ تو سردار کا محافظ تھا، اور اس کے سر پر جو شاخیں اور لباس یعنی جو وردی تھی وہ سب مصنوعی تھی۔ میں حیرت میں مبتلا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں ایک آواز میرے ٹکرائی، جس کسی نے بھی پولیس رات کے درخت میں پیوند کاری کی کوشش کی وہ اس کی سزا پائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ خوب، بہت خوب، بہت عمدہ علامتی آپ کا افسانہ ماشاءاللہ سے۔ صالح اچھا صاحب موجود ہیں؟ ناصر علی جی بھائی؟ جی میں جی جی میں جی جی آپ نے پتہ نہیں کیا ہوا تھا، میری آواز اس میں کٹ رہی تھی اور ہاں، پھر ناصر علی بیچ سید میں صاحب آواز کا بھی بند ہو گئی انٹرنیٹ تھی۔ ایک دم ختم میں ہو نے گیا۔ جتنا ان کا سنا ہے افسانہ دانش میاں کا، ان کے ابتدا نہایت دلچسپ اور پراسرار انداز کی تھی، اور جو کہ پڑھنے والے کے ذہن میں تجسس پیدا کر رہی تھی، اور آگے پڑھنے سننے کے بالکل لیے خود کو مجبور بھی پا رہے تھے۔ اس افسانے میں واقعہ سے واقعہ یوں پیوست ہوا جیسے کہ زنجیر کی کڑی ایک دوسرے کی کڑی سے ملی ہوئی ہو۔ افسانے کا جو انجام بھی ہے غیر متوقع اور منطقی ہوا، مجھے جہاں تک میری دانش میں کہوں گا کہ بڑا مطلب کہ فلسفیانہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور استعارتی بھی کہہ سکتے ہیں، اور علامتی افسانہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ بس جہاں بیچ میں بتاؤں کہ میرے کیا کہتے ہیں کچھ آواز آڈیو بند ہو گیا تھا، لیکن جہاں تک میں نے سنا اور مجھے اچھا لگا یہ افسانہ۔ بہت اچھی، بہت ہی خوبصورت افسانہ بنا ہے، ہاں اور ہمارے گلزار جو ہے وہ دانش گلزار وہ جو ہے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت افسانے لکھتے ہوئے تھے۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی وہ ہوتی تھی بابا کا تصور، جو ہمارے واہ یہاں اشفاق واہ، احمد کیا پایا جاتا ہے وہ ان کے یہاں بھی جی جی ماشاءاللہ جی جی ہاں، سے لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک علامتی افسانہ لکھ کے یہ بھی جی ہاں ثابت کیا کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، ہماری نوجوان نسل کی نمائندگی کر رہے جی۔ ہیں دانش، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ سامعین، اسی میری آواز بند ہو گئی، پتہ نہیں کیوں، کیا ہو خوبصورت گیا۔ افسانے پہ ہم اختتام کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت افسانے سننے کو ملے، سب نے اپنے آڈیو جذبات اور بند ہو گیا۔ احساسات کی بڑی خوبصورت عکاسی کی۔ یقیناً سامعین، ہم سب کے لیے جو ہے وہ افسانہ نگار جو ہوتے ہیں وہ نباز ہوتے ہیں معاشرے کے، اور وہ معاشرے کی نبض پہ ہاتھ رکھ میرا کے آڈیو بند ہو گیا ہے۔ جی افسانہ لکھنے کی کوشش کرتے آپ ہیں۔ کی بہت آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے صالح بھائی؟ جی تصویر بھی بہت صاف آ رہی ہے۔ جی سامعین، اس خوبصورت بات پہ اپنے کا اختتام کروں گی کہ صبر ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہوتی ہے۔ صبر اگر آپ کو میسر آ جائے، اور جب میسر آ جاتا ہے تو کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہتی۔ بالکل، صبر آنا بھی ایک بہت بڑی ہوتی ہے نعمت، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر اللہ کی بخشے نعمت ہے جس سے آ جائے۔ اور ہمیشہ حق پہ رکھے۔ رب العالمین آپ سب کو اپنی رحمتوں کے سائبان میں رکھے۔ آمین بہت آمین۔ خوبصورت دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوں گی انشاءاللہ۔ اگلے بدھ کو پھر ہم حاضر ہوں گے، صالح اچھا بھائی اور ہمارے ساتھ ناصر ولی سید صاحب انشاءاللہ تعالی موجود رہیں گے۔ ان دونوں کی آمد یقیناً ہماری محفل کے چراغوں کو اور روشنی بخش دیتی ہے، اور ان کی جو کارآمد باتیں ہوتی ہیں وہ ہم سب کے لیے ہم اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ صالح اچھا صاحب آپ کا، ناصر علی سید صاحب آپ کا، اور جو لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل رہے، لیکن ہماری بہت پیاری تبسم، مینا جی 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 تبسم، ایک بات میں کہوں گی کہ ہاں محترم ناصر صاحب سے کہ انہوں نے اپنی وعدہ خلافی کی ہے۔ ہم غائب بہت منتظر تھے، انہوں نے کہا تھا ہم شارٹ افسانہ سنائیں گے آپ لوگوں کو، جی ہم تو جی بہت میں بھی دیکھ انتظار رہی میں ہوں، تھے۔ اور جب میرا خیال ہے کہ کچھ انٹرنیٹ کی شاید پرابلم ہوئی ہے، ورنہ وہ جی جاتے شاید، نہیں ہیں۔ جی ہاں، جی جی تو خیر ورنہ کی خدمت میں وہ میرا سلام، اور آخر تک رہتے ہیں ماشاءاللہ نا۔ جی انشاءاللہ اگلے بار مجھ سے سنیں گے جانتی۔ انشاءاللہ۔ ہاں انشاءاللہ ضرور ان سے بہت سنیں گے شکریہ، بہت انشاءاللہ۔ شکریہ آپ کا۔ میں بھی جی افشاں بہت بات شکریہ کر رہی ہوں۔ جی تبسم آپ کا افشاں جی۔ عباسی صاحبہ بھی پنڈی سے ہمارے ساتھ اپنی مصروفیات کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل رہی، بہت شکریہ افشاں آپ کا۔ نور جمشید پوری کا بہت شکریہ، ہماری گل ارباب کا بہت شکریہ، جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہے، سعدیہ رفیق اور گلداد دانش ماشاءاللہ سے، یہ بھی ہماری نوجوان نسل کی نمائندگی شکریہ کر کہ رہے آپ ہیں۔ نے ہمیں شامل کیا۔
جی بالکل بالکل، شکریہ انشاءاللہ تعالیٰ بابا۔ پھر ایسے ہی انشاءاللہ تعالیٰ خوشگوار ماحول میں دوبارہ ہم بدھ کو آپ کے پہ وہ ہوں گے، پیش قدمی کریں گے افسانے. تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم دوسرے جو لوگ افسانہ نگار اب رہ گئے ہیں ان کو شامل کریں انشاءاللہ. پھر آپ لوگوں سے اس سے 15 دن بعد پھر آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ، اللہ اللہ حافظ، حافظ، فی اپنا امان بہت اللہ. خیال رکھیے. اللہ حافظ، سب کو السلام علیکم. السلام علیکم.